बादल तो यहाँ हैं और चांद, फिर भी शरीयत का हुक्म यह है कि बादलों की वजह से अगर चांद ना देख सकें तो पूरे 30 की गिनती पूरी करो। तो क्या पता चला कि मामला इस तरह नहीं है जिस तरह लोग बाल की खाल उतारते हैं तारीख के मामले में, माह रमज़ान या ईद के चांद के मामले में, कि चाहे चांद नज़र आ भी गया हो, आप तक नहीं पहुंची इतला। बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा हुआ कि मदीना में बादल थे, तो आपने शरीयत के मुताबिक फैसला दे दिया, ऐलान हो गया भी कल रोज़ा है। तो और बादल तो चांद नहीं रोक पाते, लेकिन शरीयत का हुक्म है कि तुम नहीं देख पाओ तो बस 30 की गिनती पूरी करो और बस 30 का महीना शुमार करो। तो हुआ क्या कि मदीना के मुज़ाफ़ात में ही एक काफ़िला ठहरा हुआ था, और ये काफ़िला जब पहले पुराने दौर में जब काफ़िलों की शक्ल में लोग सफ़र किया करते थे, तो काफ़िला जब सफ़र करके आता था, अपनी मंजिल किसी शहर के पास पहुंचता था, तो रात को दाखिल नहीं होता था काफ़िला। किस वजह से? कि कहीं ऐसा ना समझे लोग, दुश्मन समझ के टूट ना पड़े काफ़िले के ऊपर, कि रात को जो काफ़िला आया, रात वो बिजलियों के दौर थोड़े थे, अंधेरे, रात को काफ़िला आ जाए और लोग अपने अपने आ रहे हों, घरों में गलियों में घुस रहे हों और लोग समझे सोए पड़े और दुश्मन आ गया कोई। तो ये उसूल था हमेशा सबका कि काफ़िला रात को अगर पहुंचता था तो शहर के बाहर ही ठहरता था, सुबह होते सुबह को निकलता था, फिर सुबह को चलता था और शहर में दाखिल होता था। वो काफ़िला इसी तरह बाहर ठहरा हुआ था, वहाँ बादल नहीं थे। उन्होंने चांद देखा था और अहले मदीना ने चांद नहीं देखा था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखवा दिया था। काफ़िला अब चला, सुबह नमाज पढ़ के अपने हिसाब से निकला, मदीना में दाखिल होते होते काफ़िले को ज़ोहर का टाइम हो गया था। तो देखा सारे मदीना ने, अहले मदीना ने तो रोज़े रखे हुए, तो उन्होंने गवाही दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर के हमने देखा है चाँद। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गवाही कबूल करके ऐलान कर दिया कि रोज़ा खोल दो, क्योंकि आज रोज़ा नहीं है, ईद कल पढ़ेंगे। अब दूसरा मसला साहब देख लें, पता चल गया कि आज ईद का दिन है, और क्योंकि टाइम गुजर चुका है ईद का, अगले दिन ईद पड़ी गई, कोई मसला नहीं। अगर किसी ने एक दिन लेट ईद पढ़वा दी तो कोई मसला, आप टेंशन क्यों लेते हैं? इसमें इतना मसला ही नहीं है। ये कम इल्मी की वजह से लोग गुलूब और शिद्दत का शिकार होते हैं। रुयत हिलाल का में कोई शिद्दत है ही नहीं, और फिर अगर आप अकेले भी देख लो चांद, आप अकेले रोज़ा नहीं रख सकते, ना अकेले ईद कर सकते। हुक्म है कि जब पूरी कौम ईद करेगी तो सबकी ईद होगी, पूरी कौम रोज़ा रखेगी तो माह रमज़ान शुरू होगा। आप अकेले रमज़ान नहीं शुरू कर सकते और ना अकेले आप ईद कर सकते हैं। ये इज्तिमाई काम है, चाहे आपने अपनी आंखों से चांद देखा हो, जब तक ऐलान नहीं होगा आपका ना माह रमज़ान शुरू होगा ना ईद होगी। तो आज 30वीं रात है, ये तो हतमी हो गया कि आज आखिरी रात है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि आखिरी रात को लैलतुल क़द्र तलाश करो। आखिरी रात में लैलतुल क़द्र तलाश करो। आखिरी रात 29वीं भी हो सकती है, अगर 29 का चांद हो तो वो तो 29वीं तो सबके इल्म में कि ताक रात है। अगर 30 का माह रमज़ान हो तो 30वीं रात बनती है आखिरी रात, लेकिन सब लोग कहते हैं ताक तो नहीं है, जुफ्त है ये। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आखिरी रात में लैलतुल क़द्र तलाश करो। हमने पहले दिन ही, पहली जब 21वीं रात थी उस दिन यही अर्ज़ किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गिनती आखिरी रमज़ान से शुरू की है, 30वीं रात से भी शुरू की है गिनती, आखिरी अशरे की गिनती। जब हम 30वीं रात से शुरू करेंगे, 30 का रमज़ान होगा तो पहली ताक रात 30वीं होगी, और फिर जितनी भी बीच में जुफ्त रातें गुजरी वो सारी ताक रात बनेंगी, और जो 21वीं 23वीं 27वीं है वो ताक नहीं बनेगी उस माह रमज़ान में।
اب کیا بنے گا ہمارا جو ہم نے 22ویں اور 24ویں اور 26ویں 28ویں میں چھٹیاں کی ہیں؟ وہ تو ہم نے فیصلہ پہلے کر لیا ہوتا کہ یہ تو طاق بنے گی نہیں. آج 30ویں ہے، اس گنتی کے حساب سے پہلی رات ہے، پھر بھی طاق ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، فرمان ہے کہ آخری رات میں تلاش کرو، آخری رات ہے. ماہ رمضان کی آخری رات ہے پورے مہینے کی، اور عشرے کی آخری عشرے کی پہلی رات ہے. اگر 30 کا روزہ بنے تو آپ الٹی آخری روزے سے گنتی شروع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ اہم رات ہے، اور سب کے حوصلے ٹوٹے ہوئے تھے آج صبح سے ہی، جیسے یوں لگ رہا تھا آج روزہ ہی نہیں ہے کسی کا. اور وہ تو الحمدللہ تراویح پڑھنے کے بعد یقین ہو رہا ہے کہ روزہ ہے، اور الحمدللہ سب نے بڑے اطمینان سے دل جمی سے قیام اللیل کیا ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کا دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ، اس کی 4 شرائط ہیں. اگر ان کو ہم نہیں سمجھے گے ساری دینداری بیکار ہے. ہماری توحید میں بھی کوئی وزن نہیں رہے گا. حالانکہ توحید سب سے پہلے ہے، لیکن توحید بھی جو پہلا حصہ نا لا الہ الا اللہ، اس کی بنیاد بھی محمد رسول اللہ ہے. دوسرا حصہ جو محمد رسول اللہ ہے، اس کے بغیر لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہے. جہاں کہیں بھی لا الہ الا اللہ کی فضیلت آئی ہے وہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر آئی ہے. کیونکہ یہ تو ایک علم یقینی ہے کہ ہر کسی بندے کے علم میں ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ یہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے. وہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے جو محمد رسول اللہ کے منکرین نے پڑھتے تھے. وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، اہل کتاب پڑھتے تھے. یہ لا الہ الا اللہ وہ ہے جو افضل ذکر ہے اور جنت کی چابی ہے جو محمد رسول اللہ نے پیش کیا. لہذا ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم پہلے محمد رسول اللہ جو کلمہ ہے اس کی شرائط سمجھے. اس کی شرائط ہے 4 شرائط ہیں. پہلی ہے تصدیقہ فیما اخبر، کہ جو بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ کسی کی عقل میں آئے یا نہ آئے. اس پر کافی تفصیل سے کل شیخ نے بات کی ہے علم ایمان بالغیب پر. جو بات سمجھ میں آئے نہ آئے اس کی تصدیق کرنا یہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی شرط ہے. یہ چابی جبھی بنے گا، آپ کی دینداری جبھی قبول ہوگی کہ جب آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر لبیک کہنے والے ہوں. مشرکین نے مذاق اڑایا، دیکھو جی کہہ رہے ہیں کہ میں عرشوں کے وہاں جنت کی سیر کر کے آیا ہوں، آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، اور راتوں رات بیت المقدس بھی پہنچ گیا ہوں. مشرکین مذاق اڑا رہے تھے. اور ابو بکر صدیق نے کہا اگر یہ ایسی ہی بات ہے تو میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں اس بات پر، جھوٹ نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہا جا کے پوچھتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں. کیا فرمایا؟ مشرکین کو ہی کہا اگر تمہاری بات سچی ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو کہ یہ بات کہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے متعلق، تو میں ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہوں. اسی لیے تو وہ صدیق اکبر ہیں کہ جب سارے لوگ جھٹلا رہے ہوں، کسی کی عقل نہ مان رہی ہو، وہ تصدیق کرتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت تصدیق کرتا ہے سب کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہے، مشرکین کو جھٹلاتا ہے. سارے صحابہ صدیق ہیں لیکن وہ صدیق اکبر ہے. اس کا مقام اونچا ہے تمام امت میں. نبی کے بعد اس کے بعد عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے. یہ ترتیب اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اس ترتیب کو جو نہ مانے وہ گمراہ ہے، وہ اہل سنت سے خارج ہے. یہی بنیاد ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے اختلاف کی کہ اس ترتیب کو جو نہیں مانتا وہ سنی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. چاہے وہ توحید پر ہو، شرک نہ کرتا ہو، چاہے وہ توحید پر ہو، رفع الدین کرتا ہو، سینے پر ہاتھ باندھتا ہو، اہل حدیث اپنے آپ کو کہتا ہو،
اگر وہ یہ ترتیب نہیں مانتا یا کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس میں اختلاف کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ سنیت سے خارج ہے۔ پہلی شرط ہے تصدیقہ فیما اخبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتا دیا اس کی تصدیق کرنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کے بارے میں بتایا، اللہ کے بارے میں بہت کچھ بتایا، اللہ کے اسماء و صفات کے متعلق، اللہ کے افعال کے متعلق، تو اہل سنت سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے طاعتہ فیما امر، کہ جس چیز کا بھی اس نے حکم دیا ہے اس کو ماننا شرط ہے، ماننا شرط ہے، اس پر عمل کرنا فرض بھی ہو سکتا ہے، نفل سنت بھی ہو سکتا ہے، وہ بعد کی بات ہے۔ سب سے پہلے اس کو ماننا، وہ تو تصدیق میں آ گیا۔ عمل کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر جو ہیں فرائض درجے کے بھی ہیں اور سنت نفل درجے کے بھی ہیں، تو جو جس درجے کا اس درجے میں رکھنا، یہ مسلمان کی ہدایت پر ہونے کی نشانی ہے۔ طاعتہ فیما امر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی حکم دے دیا ہے اس کو ماننا شرط ہے محمد رسول اللہ پڑھنے والے کے لیے۔ اور تیسری بات ہے وَاجْتِنَابُ عَمَّا نَهَى وَزَجَرَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات سے بھی منع کر دیں یا وعید سنا دیں، ڈانٹ دیں، پسندیدگی کا اظہار کر دیں، ناپسندیدگی کا، تو اس سے اجتناب کرنا، دور رہنا، یہ شرط ہے محمد رسول اللہ پڑھنے کی۔ آپ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے یا منع کر دیا کہ یہ حرام ہے، ان کی پرواہ نہیں کرتے، تو آپ نے محمد رسول اللہ کلمے کی جو شرط ہے اس پر آپ پورا نہیں اتر رہے ہیں۔ اس لیے اس پہلو سے جب آپ دیکھیں گے تو گناہوں کے قریب جانا آپ کو بہت بڑا پہاڑ جیسا جرم لگے گا۔ اس لیے کہتے ہیں منافق جو ہے گناہ کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، اور مومن جو ہے چھوٹے سے گناہ کو بھی پہاڑ کی طرح بھاری سمجھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، میرے ایسے گناہ سرزد ہو گیا تو ایسے لگتا ہے جیسے سر پہ پہاڑ آ گیا، جب تک توبہ نہ کر لے اسے سکون نہیں ملتا۔ 3 شرطیں ہو گئی، تصدیقہ فیما اخبر، طاعتہ فیما امر، واجتناب عما نہى وزجر۔ چوتھی اور آخری شرط یہ ہے اللہ یعبد اللہ الا بما شرع، کہ اللہ کی عبادت اس کے بتائے ہوئے طریقے کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے پھر عبادت بنے گی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کوئی چیز بتائیں گے وہ عبادت بن ہی نہیں سکتی، کسی کے ذہن سے نہیں بنے گی عبادت۔ اسی لیے اللہ کا حکم ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ دین کے معاملے میں جو بات رسول دیں گے وہ لینی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں بن سکتی۔ یہ اصول دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ سب سے پہلے رسول ہے، اپنی مرضی سے قرآن سے دلائل، حدیث سے دلائل لے لے کر بدعات گھڑتے رہو، یہ قبول نہیں ہوگی۔ پہلے رسول کو دیکھا جائے گا، پہلے رسول، قرآن حدیث سے بھی پہلے رسول، وہ بتائیں گے یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ فلاں مسئلے کی آیت ہے، یہ فلاں مسئلے کی حدیث، رسول بتائے گا، اس کے صحابہ عمل کر کے دکھائیں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا ہاں یہ آیت فلاں مسئلے کی دلیل ہے، یہ حدیث اس میں فلاں مسئلہ ہے۔ اور جتنے بھی اہل بدعت ہیں ان کا بنیادی مسئلہ ہی یہی ہے، وہ قرآن سے دلیل لیں گے، حدیث سے دلیل سنائیں گے، ہر بات میں دلیل سنائیں گے، لیکن کہیں بھی وہ اپنی بدعت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو پیش نہیں کر سکتے۔ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو پیش کرنے کی بات ہی ہوگی نا، بھاگ جائیں گے، کیونکہ وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے لگتا ہے، چور کی چوری پکڑی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے خالی الفاظ کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا ہے، اور حدیث کے خالی الفاظ کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا ہے، بلکہ اس سے جو مراد ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے، اس کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا۔
یہ خالی لفظوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، ان لفظوں سے کیا مراد، اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے، اس کے نبی کیا بتانا چاہ رہے ہیں، سب ایک ایک چیز کی، ایک ایک سوچ کی حفاظت فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس دین کے معاملے میں۔ یہ 4 شرائط تھی۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا اور بنیادی نقطہ قاری صاحب نے آخر میں جو سورہ منافقین پڑھی تھی اس میں سے پیش کرتا ہوں کہ منافقین بڑھ چڑھ کر رسالت کے نعرے مارتے تھے، بڑھ چڑھ کے ان کا نعرہ رسالت تھا، ان کا سب سے پہلا نعرہ ہی رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہ نے فرمایا کذاب، جھوٹے، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں جھوٹے ہیں یہ لوگ، یہ رسول کی رسالت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ان کا ایک منافقین کا ایک پلان بتایا ہے۔ منافق کون ہوتے ہیں؟ پہلے منافق اصل میں حقیقت میں کفار ہیں، وہی کفار ہیں جو ہمارے دشمن ہیں، لیکن منافقین ہماری صفوں میں رہتے ہیں، ہماری قوم سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اندر ان کے ہندوازم ہے، سکھزم ہوگا، لبرلزم ہوگا، سیکولرزم ہوگا، یا کوئی اور ازم ہوگا، یا کوئی کریسی ہوگی اندر۔ ہاں، زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے، زبان پر کہیں گے اسلام، قرآن، محمد رسول اللہ، اور اندر وہ ان کے جو ازم بیٹھا ہے اس کی وجہ سے وہ ان کا بس چلے تو قرآن کو پورے پاکستان سے، پوری امت اسلامیہ سے اٹھا کے بین لگوا دیں۔ کون لوگ؟ جو ہماری صفوں میں، کفار تو بعد میں کریں گے یہ کام۔ منافقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے برعکس، اسلام کے مخالف عقیدے کو سینے میں دبا کے رکھا ہوا ہے، اور وقتاً فوقتاً زبان سے اپنے بغض کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن جو سینے میں ان کے آگ ہے ایمان اور اہل ایمان، اسلام اور اہل اسلام کے بارے میں، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے جو زبان سے اظہار کرتے ہیں۔ یہ باتیں ساری اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بتائی ہیں۔ پھر ان کا ایک اسلام کو مٹانے کا ایک پلان بتایا کہ اسلام کیسے مٹ سکتا ہے، اور ہم لوگ، ہم مسلمان اس سے بے خبر ہیں۔ انہوں نے ایک پلان بتایا کہ کہنے لگے ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، یہ اسلام چھوڑ کے بھاگ جائیں گے سارے، ہمارا ایک نسخہ ہے، اصول پر عمل کر لو۔ ان کی خواہش ہے، ان کا پلان ہے، انہوں نے ایک یعنی ذہن میں خطہ بنایا اور ایک اصول دیا اپنے ماننے والوں کو، اپنی گینگ کو، کہ یہ اصول اپنا لو، ہمارا اصول اپنا لو۔ یہ مسلمان جو بڑے دیندار بنتے ہیں، یہ مسلمان اسلام سے توبہ کر لیں گے، یہ اسلام کو ہی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو ہماری صفوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے گھروں میں رہتے ہیں ہمارے ساتھ۔ وہ کیا اصول ہے؟ کہ ہاتھ روک لو، خرچ جو ہے نا، صدقہ خیرات اور زکوٰۃ، اس پر پابندی لگوا دو کہ یہ کسی طرح جو ہے کوئی مسلمان کسی دوسرے ایسے مسلمان پر خرچ نہ کر سکے جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی صحبت سے ہے۔ یہاں سب سے پہلے تو صحابہ مراد ہیں۔ صحابہ، کیونکہ صحابہ جو تھے جب اسلام لے آتے اپنا قبیلہ، اپنا وطن سب کچھ چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتے تھے، اور یہ فرض تھا ان کے لیے۔ آج کے دور میں سب اپنے اپنے بزنس میں، ہم میں سے ایک طبقہ ہے جو آج بھی اسی طرح ہے، صحابہ کی طرح ہے، وہ ہے طلبہ کرام کا، کہ جو نبی کے وارث بنتے ہیں۔ طلبہ کرام لفظ میں نے اس لیے لیا ہے کہ طلبہ کرام میں پہلی کلاس کا طالب علم بھی آتا ہے اور عالم دین بھی اس کے اندر آتا ہے۔ وہ عالم دین جو ربانی علماء، جو عقیدہ اور توحید اور اسلام کا منہج
سکھاتے ہیں اور لوگ اس دین کی حفاظت کرتے ہیں اور سب کچھ قربان کر کے طلباء کو وقت دیتے ہیں، سیکھنے والوں کو وقت دیتے ہیں، لوگوں کو وقت دیتے ہیں دین سکھانے کا. سب کچھ قربان کر دیا انہوں نے دین سکھانے کی وجہ سے. سب سے پہلے اپنا مستقبل داؤ پر لگا دیا. فیوچر جو ہمارے ملک ہمارے لیے جو ایک بھوت ہے، فیوچر کا بھوت، اس سے مقابلہ کیا. فیوچر کو تباہ کر دیا، اپنا فیوچر کو تباہ کر کے دین کا علم حاصل کیا، سب کچھ داؤ پر لگا کر. پھر اب باقی زندگی دین سکھانے میں اور پڑھانے میں لگاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت ان لوگوں کے ذریعے کرتا ہے. اور ان لوگوں پر خرچ کرنا، ایک تو ہے آپ مدارس پر خرچ کرتے ہیں، تحریکوں پر خرچ کرنا حرام ہے، کیونکہ ان سے نہ دین کو فائدہ نہ وطن کو فائدہ ہے، ان سے ایک مافیا پلتا ہے. مدارس پر خرچ کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے. باقی مدارس کے اندر جو موجود ہے طلبہ اور علماء، اگر چاہے وہ سٹاف کے لوگ ہیں، بعض اوقات تو مدرسے کا مدیر ہوتا ہے، پرنسپل ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہوتے بہت بڑی شخصیت ہے ماشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے اس کو مقام دیا ہے، لیکن مالی حالت اس کی یہ ہوتی ہے وہ اپنے ملازمین سے ادھار لے رہا ہوتا ہے، اپنے ملازمین سے ادھار لیتا ہے، تنخواہ آنے پر تمہیں لوٹا دوں گا. جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ وقت کے جرنیل تھے، اپنے سپاہیوں سے ادھار لیتے تھے، پھر قرضوں میں دبے ہوئے تھے اپنے سپاہیوں کے. تو یہ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے وہ بہت خرچ کرتے تھے علماء پر، ڈھونڈتے تھے کہ کون جو ہے جن کا وقت صرف علم کے لیے خاص ہے، علم کے لیے، ملکی دوروں کے لیے نہیں، جن کا وقت جو ہے علم کے لیے خاص ہے، ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہے اس کے علاوہ. ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ان کا بھی پریوار ہے پورا، اور ان کی ذمہ داریاں بھی سر پہ ہیں. اور ٹائم انہوں نے اپنا جو ایک ٹائم ہمارا ایک بنا ہوا ہے کہ 8 سے 4 بجے تک، ٹائم ان کا 24 گھنٹے بھی کم پڑتا ہے. ان علماء کا ٹائم جو ہے لوگوں کو جو دیتے ہیں وہ 24 گھنٹے سے بھی زیادہ ہوتا تو وہ بھی دے دیتے. تو ایسے لوگوں پر، ایسے طلباء کو تو سارا ٹائم اسی کے لیے. اور علماء، لفظ طلباء کرام اتنا جامع لفظ ہے، اس میں بڑے بڑے علماء بھی اسی میں آتے ہیں، اور پہلی کلاس دوسری کلاس کے طلباء وہ بھی اسی میں آتے ہیں. یہ طبقہ جو ہے یہ وہ طبقہ ہے جو منافقین کا ٹارگٹ ہے. اسلام دشمن طبقہ جو ہے ان کا ٹارگٹ ہے، اور ان کو بہت سمجھ ہے کہ اس طبقے کو ختم کر دے دین ختم ہو جائے گا، لوگ بالکل بغیر عقیدے کے رہیں گے، اور ایک وقت آئے گا سارے دین سے توبہ کر لیں گے، اسلام سے ہی توبہ کر لیں گے. اگر یہ طبقہ نہ ہو معاشرے میں، یہ علماء کا طبقہ، دین سکھانے والوں کا طبقہ، تو قوم پوری اپنے عقیدے سے ہی توبہ کر لے گی. اور آپ دیکھ لیں جن لوگوں کو علماء کی صحبت نصیب نہیں ہوتی ہے، ایک وقت آتا ہے وہ توبہ کر رہا ہوتا ہے، بس یہ دین سے تو ہم ایسے ہی اچھے، ان علماء سے مولویوں سے تو ایسے ہی اچھے. عقیدے کے شعور کیونکہ مٹ چکا ہے. اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ جو ہے ہم سب لوگ، ہماری ذمہ داری ہے اصلاح. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ فرمان پوری امت اسلامیہ کے لیے کہ تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے. اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، مطلب اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ کے دین کی مدد کیسے ہوگی؟ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مدد کرو گے تو اللہ کے دین کی مدد. آج اسی منہج کی مدد کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی مدد کرو گے، اور ان طلباء علماء کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، پوری امت کی مدد کرے گا، تمہیں ثابت قدمی نصیب فرمائے گا. تو منافقین کا جو یہ اسلام مٹانے کا جو اصول ہے
اس کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو اپنی ذمہ داری خود سمجھ آ جائے گی. لہذا اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. اب اس کے بعد میں چند اصولی باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہماری زندگی سے متعلق ہیں اور ہمارے عقیدے سے متعلق ہیں. اب ہماری روزمرہ کی زندگی کے متعلق میں چند اصولی باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہماری زندگی کا اصول بننا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ایک آدمی 40 کی عمر تک پہنچ جائے یا اس سے اوپر ہو جائے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے گھنٹی بج چکی ہے. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سمجھایا نہیں گیا، مجھے سمجھ نہیں آئی، میں غافل رہا، مجھے پتہ نہیں تھا. اب اس کے اوپر پوری حجت قائم ہو چکی ہے. اور بلکہ اہل مدینہ کے بارے میں تو یہ احادیث میں ہے کہ جب مدینہ میں کوئی شخص 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا تھا تو پھر وہ آخرت کی تیاری کے لیے بالکل فارغ ہو جاتا تھا. آخرت کی تیاری بالکل اسے یقین ہو جاتا تھا، بس اب میرا سفر ختم ہونے والا ہے 40 سال کے بعد. تو ابھی پھر ہمیں کون سا اصول اپنانا چاہیے کہ ہماری زندگی تو گزرے گی تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی آخرت کی تیاری بھی کر پائیں. اس میں ہمارے پاس تو دو چیزیں، دو پیریڈ ہیں روزانہ، ایک دن کا پیریڈ ہے، ایک رات کا پیریڈ ہے. اسی کے دوران ہم نے کچھ کرنا ہے. ہماری ذمہ داریاں تو نہیں ختم ہوئی. جو ہم بڑے ہو رہے ہیں 40 سال، پھر بچے بھی ہمارے بڑے ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں کے بچے ہو رہے ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے مسائل ہیں، ان کی تعلیم ہے، ان کی شادیاں کرنی ہیں، وہ بھی ہمارے اوپر بوجھ ہے. اس بوجھ نے بھی ہمیں بوڑھا کر دیا ہے، اس میں بھی پریشان ہیں لوگ. تو کیا کریں ہم؟ کیا مسجد میں کونے میں بیٹھ جائیں سب کچھ چھوڑ کے؟ اس طرح تیاری ہوگی. جس طرح کسی نے مثال دی کہ یہ زندگی کے جو مسائل ہیں ان سے جان چھڑا کر بندہ نہیں کام کر آخرت کی تیاری کر سکتا. پرانے زمانے کی مثال ہے کہ ہمارا یہ صحرا پورا بر صغیر کا جو راجستھان، یہ صحرائی علاقہ ہے. اس سے باہر جب نکلیں گے آپ یوں اس طرف تو سرسبز علاقے ہوں گے چاروں طرف. ادھر دہلی کی طرف نکل جائیں، ادھر پنجاب کی طرف نکل جائیں، سرسبز علاقے ہیں. یہ جب بھاول نگر کی طرف سے صحرا ختم ہوتا ہے کہ پورے راجستھان کا کنارہ ہے، اور ادھر ہریانہ دہلی ہے، ادھر دوسرے ریاستیں ہیں. صحرا کا یہ بہت بڑا علاقہ ہے. ہمارا تھر پار کر اسی کے کنارے پر ہے. صحرا کے لوگ، صحرا میں کنویں نہیں ہوتے. صحرائی لوگ پانی جمع کرتے ہیں بارشوں کا، یا کہیں پانی جمع ہو جاتا تو اپنا خیمے وہاں لے جاتے ہیں. پھر وہاں سے پڑاؤ اٹھایا، پانی ختم ہو گیا، کہیں اور ڈھونڈتے تھے. اور یہ جو پنجاب کے علاقے کے لوگ، دوسری ریاستوں کے سرسبز ریاستیں، زرخیز زمینیں، ان کے ہاں کنویں ہوتے ہیں. کنووں پر رہٹ لگائے ہوتے تھے، بیلوں کے ذریعے وہ پانی نکالا کرتے تھے. پانی چشموں جیسا پانی نکلتا کنویں کا، میٹھا پانی. تھوڑی بہت اب آپ دیکھیں بیلوں کے ذریعے جو پانی نکلے گا وہ ٹیوب ویل والا سپیڈ تو نہیں ہوگی. اس کے ذریعے تھوڑی سی زمین ہی آباد کر سکتے ہیں. تھوڑی سی زمین، لوگوں کی زمینیں بڑے بڑے مربع ہوتے تھے لیکن تھوڑی سی زمین آباد کرتے تھے. تو یہاں رواج تھا کنویں چلانے کا. تو ایک صحرائی آدمی، راجستھانی آدمی اونٹ کے ساتھ، ان کے اونٹ ہوتے تھے، اونٹ کے ساتھ سفر کرتا کرتا پنجاب کے علاقے میں پہنچا. تو اونٹ بھی پیاسا، خود بھی پیاسا. آگے دیکھا ایک کنواں ہے، پانی چل رہا ہے، بیل چل رہے ہیں، اور وہ لکڑی کے بنائے ہوتے ہیں. ویل پورا لکڑی کا بنتا ہے. وہ اس میں بڑے بڑے بالٹیاں جو قسم کے ڈول لگے ہوتے ہیں جو پانی کو یا ساتھ لے کر اوپر آتے ہیں، اور لکڑی کا سارا کچھ ہوتا ہے. اور جب وہ چلتا ہے نا، ایک وقت میں 72 آوازیں نکلتی ہیں، چوں چاں چیں، اس طرح کی آوازیں، شور شرابہ ہوتا ہے جب وہ چل رہا ہوتا ہے. اب اونٹ، بیل جو ہیں ان کی تو عادت پڑی ہوئی وہ آواز سننے کی، انہوں نے گھومتے رہنا. اب وہ پیاسا آدمی مسافر تھا، کنواں چل رہا تھا، اس نے سوچا پانی پی لوں، خود تو پی لیا، اونٹ کو پلانے لگا. اونٹ ان آوازوں سے بدک جائے. اونٹ پیاسا بھی ہے، پانی بھی نہ پیے، بڑا پریشان.
अब आगे भी सफ़र करना, पानी नहीं पिएगा तो वो रास्ते में तो मरेगा। तो वो कुएं के मालिक को कहने लगा कि ज़रा अपने बैलों को रोक दो, ये शोर बंद हो जाए, मैं पानी पिला दूं। उन्होंने कहा कि इसी शोर शराबे में अगर पानी पी सकते हो तो पी लो और पिला दो, अगर ये शोर शराबा बंद हो गया तो पानी भी बंद हो जाएगा। ये जो हमारे ज़िंदगी के शोर शराबे हैं, परेशानियां हैं, अगर जिस दिन आप चाहते हैं कि ख़त्म हो जाएं, उस दिन हमारी कब्र की रात होगी। उस दिन ना तहज्जुद पढ़ने का मौका मिलेगा, ना कुरान पढ़ने का, ना तिलावत करने का। आप कहते हैं कि क्या करें, परेशानियां हैं, घर के मसाइल हैं, बाहर के मसाइल हैं, ये मसाइल कहीं ख़त्म हो तो हम कुछ करें। अगर कुछ करना है तो इसी के बीच में करो। अगर वो उनको ख़त्म होने का इंतज़ार करना तो फिर जनाजा पढ़ेंगे मोहल्ले वाले। उस दिन आप होंगे कब्र के अंदर, लोग पढ़ेंगे, सवाब कमाएंगे आपका जनाजा पढ़ के, आपका सवाब ख़त्म हो चुका। अब कैसे होगा? अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का मुताला करें, उलमा से रहनुमाई लें, तो यही चूंचरा जो है जिंदगी की, ये कुछ भी नहीं आपका बिगाड़ सकती। आप ऐसे चलेंगे जैसे फूल कांटों के भरे बाग में फूल हरा भरा दमक रहा होता है। आप ऐसे जिंदगी बसर करके चले जाएंगे यहां से। और हमारे पास रोजाना 2 पीरियड हैं, सुबह, दिन और रात। ये 2 पीरियड को समझ लें तो आपकी जिंदगी संवर गई। इसका निज़ाम है, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत 24 घंटे की ज़िंदगी का एक निज़ाम आपने समझ लिया, आपकी सारी ज़िंदगी बाबरकत अमल से भरी हुई है। सबसे पहली चीज़ ये है रात के मुतालिक कि रात को जल्दी सोना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। और आप जानते हैं कि मेडिकल के लिहाज से भी ये ज़रूरी है। फ़ायदेमंद तो अलग चीज़ है, ज़रूरी है ये। और रात को सोने का मतलब ये नहीं कि तहज्जुद का टाइम सोना, रात को इशा के फौरन बाद जल्दी सोना, ये पसंद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और इसी के फ़वाइद भी हैं जल्दी सोने के। और आप देख लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे साल में माह रमज़ान की इन 10 रातों के अलावा कोई रात पूरी नहीं जागी। ये 10 रातें जो हैं, इनमें तो खुद भी जागे, घर वालों को भी जगाया। इसके अलावा कोई रात नहीं है जो पूरी रात जागने की है। और ना आपने किसी की हौसला अफजाई की जो पूरी रातें जागते हैं। बल्कि आपको पता चला कि एक सहाबी हैं, सारी रात जागते हैं, इबादत करते हैं, तो उनकी मजम्मत फरमाई और फरमाया तेरे ऊपर तेरे जिस्म का भी हक है कि तू नींद कर, और तेरी बीवी भी तो है, उसका भी तो हक है। और फिर वही सुनाई, जो मेरे इस तरीके से हटेगा, इसको मामूली समझेगा। आपने फरमाया मैं रात को सोता भी हूँ, जागता भी हूँ, इबादत भी करता हूँ, सोता भी हूँ, और अपनी बीवी के पास भी जाता हूँ। तो जो मेरे इस तरीके से लापरवाही बरतेगा, इसको समझेगा कि मामूली है, मुझे तो और कुछ करना चाहिए, तो मुझसे ही नहीं है उसका ताल्लुक कोई, लैसा मिन्ना। वही सुनाई, हौसला अफजाई नहीं कि बहुत बड़ा इबादत गुजार है। बहरहाल मामूल ये होना चाहिए। इसीलिए अगर कुछ करना है तो इशा की नमाज को लेट करके, ये मस्जिद की इंतज़ामिया के लिए कि वो इशा की नमाज को जितना लेट कर सकते हो तो ये मुस्तहब है मस्जिद की। हमने तो जमात से पढ़नी है, चाहे वो लेट है या जल्दी है। हम जमात से हटकर नहीं पढ़ सकते। तो मुस्तहब ये है, अगर मस्जिद में नमाज ईशा की नमाज लेट खड़ी होती है तो इसमें फ़ायदा हमारा है। वो इस तरह के जितने भी दिन के काम अभी रह चुके थे, अगर आप ईशा से पहले उनको निपटा लेते हैं तो ईशा के बाद आपकी नींद में रुकावट जो है कोई चीज़ नहीं बन सकती। और अगर आपने काम कोई अधूरा छोड़ा हुआ है और ईशा के बाद फिर उसको निपटाने लगे हैं, वो एक काम ही आपकी सारी रात ज़ाया करवा सकता है। इसीलिए हिकमत अमली यह है कि आप अपना दिन का जो भी काम है वो ईशा से पहले निपटाने की कोशिश करें, और ताकि ईशा के बाद आप फिर सोने के लिए तैयार हो जाएं।
یا ویسے اگر جاگ بھی رہے ہو تو آپ کو نیند خود بخود بلا لے گی. اور رات میں ہمارے پاس دن رات کا جو 2 پیریڈ ہے اس میں 5 نمازیں ہیں. 5 نمازوں کی اگر ہم پابندی کریں گے، 5 نمازوں میں جس قدر ہم اپنے آپ کو کامیاب کریں گے اسی قدر ہم اپنی زندگی کے معاملات میں کامیاب ہوں گے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور جس کی نماز درست نکلی اس کے سارے اعمال درست نکلیں گے. وہ جو سارے اعمال ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہماری زندگی ہے. ہماری زندگی درست نکلے گی کہ اس بندے نے زندگی صحیح طریقے پر گزاری. اور وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جب نماز درست نکلے گی. اور نماز کو درست کرنے کے لیے نماز کو قائم کرنا ضروری ہے. اور نماز کی اقامت میں ہے کہ ہم نماز کے لیے اس طرح تیاری کریں کہ جیسے ہم نے اذان دینی ہے جا کر مسجد میں، یعنی اذان کا انتظار نہیں کریں، جماعت کھڑی ہونے کا انتظار نہیں کریں. ہم نے نماز کی تیاری اس طرح کرنی ہے جیسے ہمارے ذمے اذان دینی ہے. اگر ہم لیٹ ہو گئے تو اذان کون دے گا؟ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کبار تابعین میں سے ہیں. 40 سال انہوں نے مسجد نبوی میں گزارے. 40 سال میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ مسجد نبوی کا مؤذن ان سے پہلے آیا ہو. مؤذن کیونکہ پہلے آتا ہے. اذان اگر 8 بجے تو مؤذن 8 بجے سے 15-20 منٹ پہلے تو آئے گا. تو سعید بن مسیب 5 نمازوں میں مؤذن سے بھی پہلے پہنچے ہوتے تھے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اس طرح تیاری کریں گے تو اذان ہوتے ہی ہم تیار کھڑے ہوں گے تو اذان اور اقامت کے درمیان کا جو پیریڈ ہے، وقفہ ہے، یہ زندگی پورے روزانہ 5 آتے ہیں ہمارے پاس، 5 نمازیں ہیں. 5 اذانوں کے بعد جو وقفہ ملتا ہے اس میں سنتوں کے بعد یہ خاص ٹائم ہے دعاؤں کا. حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں اس وقت قرآن پڑھنا بھی افضل نہیں، افضل دعا مانگنا افضل ہے. قرآن تو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہے، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے کا وقت. ہمارا تو یہ ٹائم کہاں گزرتا ہے؟ واش روم میں. اگر جو ہم نمازی ہیں نا، نمازیوں کا ٹائم واش روم میں گزرتا ہے. جو نمازی نہیں، اللہ حافظ ہے. اس کو کور کر لیں، یہ 5 اوقات ہم کور کر لیں، کیونکہ یہ 5 اوقات ہمیں 5 اوقات یعنی 5 مواقع ملتے ہیں زندگی دن میں کہ دروازہ کھٹکھٹا لو، خزانے کا دروازہ، مالک کا دروازہ کھٹکھٹا لو. اور یہ ایسا دروازہ ہے جس نے بس تھوڑا سا بھی کھٹکھٹایا کھل جاتا ہے. اور وہاں سے جب کھل گیا تو اسباب بھی وہیں سے پیدا ہو، اسباب کی منظوری بھی وہیں سے آتی ہے. پھر آپ کے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے. جب آپ دروازہ کھٹکھٹائیں گے اس کے دربار کا، اور اس خاص ان اوقات میں، یہاں تو ان اوقات میں پوری تسلی دی گئی کہ آپ کی بات سنی جائے گی. ان اوقات میں کھٹکھٹایا آپ نے دروازہ، آپ کے پاس آپ کو رزق کی ضرورت تھی لیکن رزق کا ذریعہ معاش نہیں تھا. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا سبب بنایا ہے، سبب آپ اختیار کریں گے، پھر آپ محنت کریں گے اور اللہ پر توکل کریں گے، نتیجہ بہتر ہوگا. لیکن یہ ایسی چیز ہے دعا، کہ وہاں سبب اختیار کرنا بھی شرط نہیں. دعا بذات خود ایک بہت بڑا سبب ہے، ہر چیز پانے کا سبب ہے دعا. جب جس بندے کو دعا کی توفیق نصیب ہو گئی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور رزق کے جو اسباب ہیں وہ بھی وہیں سے آتے ہیں، پھر نازل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب، ان اسباب کو خود تیار کر کے اس بندے کے حوالے کرتا ہے کہ لے، سبب بھی تیرے تابع اور اس کا جو مانگا تھا وہ رزق وہ بھی تیرا. اور 5 مواقع ملتے ہیں روزانہ ہمیں، اور یہ ہماری زندگی میں جا رہے ہیں. اور اگر ہمیں موقع مل بھی جائے تو ہم باتوں میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کون سا ٹائم ہے. اپنی ڈائری میں لکھ لیں کہ میری ہر ڈیٹ میں یہ 5 مواقع ہیں. اور پھر یہ تو ہمارا ٹائم ٹیبل بن گیا پورے 24 گھنٹے کا. 5 پیریڈ بن گئے، 2 دن میں نمازیں ہیں اور 3 غروب آفتاب کے بعد. سونے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز دیکھیں 4 فرض ہیں
اور 2 سنت ہیں. یہ ہے پوری عشاء کی نماز. اس کے علاوہ باقی سارے نفل ہیں. وطر بھی جو ہے وہ عشاء کی نماز نہیں ہے, وطر قیام اللیل کا حصہ ہے. اور قیام اللیل عشاء کی نماز پڑھتے ہی شروع ہو جاتا ہے صبح سحری بند ہونے تک. یہ ٹائم ہے قیام اللیل. قیام اللیل, صلاۃ اللیل, صلاۃ التہجد اور ماہ رمضان میں اس کو تراویح, یہ ایک ہی نماز کے نام ہے. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس کو کوئی کہتا ہے یہ 12 رکعت ہے, کوئی کہتا ہے یہ 8 رکعت ہے, کوئی کہتا ہے یہ 20 رکعت ہے. نہ یہ 20 ہے, نہ یہ 8 ہے, نہ یہ 12 ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا. فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا, رات کی نماز 2 کر کے پڑھتے جاؤ. جب آپ تھک جاؤ یا صبح صادق ہونے کا خطرہ ہو تو وطر ساتھ پڑھ لو, آپ کی صلاۃ اللیل رات کی نماز ہو گئی. مطلب عشاء کی نماز پڑھی آپ نے, اس کے بعد 2 سنت پڑھ لی. اس کے بعد مسجد میں کھڑے کھڑے آپ نے 2 نفل, جتنے بھی نفل پڑھے, گھر جا کر جو نفل پڑھے, سونے کے بعد اٹھ کر تہجد کے ٹائم جو نفل پڑھے, سارے ہی ایک ہی عبادت ہے. یہ ساری جمع کیے جائے گی, تعداد کاؤنٹ کیا جائے گا اور پھر دیکھا جائے گا آپ نے پوری رات میں صبح سحری ہونے سے پہلے کتنے نفل پڑھے ہیں. عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھے تھے, گھر جا کے بھی کچھ پڑھے تھے, سونے کے بعد بھی اٹھ کے پڑھے تھے, پھر سو گئے تھے, پھر اٹھ کر پڑھے تھے. تو سارے عشاء کی 2 سنتوں کے بعد سے گنتی کی جائے گی. صبح صادق تک جو بھی پڑھا تھا وہ سارے آپ کے تہجد میں شمار ہوں گے. وہ قیام اللیل, تہجد, جو مرضی کہہ لیں. باقی 8 رکعت, 20 رکعت صحابہ تابعین کے دور سے ہی مختلف تعداد میں مختلف مساجد میں سلف صالحین پڑھا کرتے تھے باجماعت. ماہ رمضان میں کہیں 20 پڑھی جاتی تھی, کہیں 40 پڑھی جاتی تھی, اور شروع میں صرف 11 رکعت پڑھی جاتی تھی, کیونکہ قیام اتنا لمبا تھا کہ ایک رکعت میں 4 سپارے. تو پھر سلف صالحین نے سوچا کہ تخفیف کی جائے لوگوں پر. لوگوں میں اتنی ہمت نہیں کہ لمبا 4 سپاروں کا قیام کر لیں. تو پھر کیا کیا, سپارہ کم کر دیا, تعداد بڑھا دی, رکعات کی تعداد بڑھا دی. خانہ کعبہ میں 20 رکعت پڑھنے لگ گئے, مسجد نبوی میں 40 کے قریب پڑھنے لگ گئے. تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, اس لیے بڑھائی کہ نفل ہے, نفل کی نیت سے بڑھائی. تو کسی نے کسی کے اوپر اعتراض نہیں کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اعتراض جب ہوتا ہے کہ جب مناظرے شروع ہو جاتے, جی ہم تو 20 پڑھتے, لہٰذا یہ 20 سنت موقدہ ہے, اور دوسرا کہتا ہے نہیں 40 ہے, تیسرا کہتا ہے نہیں. پھر کیا ہوگا, پھر ہم کہیں گے پھر اسی معمول پہ راجو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تھا شروع میں, 8 اور 3 وطر. اگر جھگڑا کرنا تو پھر 8 3 وطر پڑھی جائے گی. اگر جھگڑا نہیں کرتے تو پھر جتنی مرضی پڑھو. امام بھی پڑھ سکتا ہے, 20 پڑھ سکتا ہے, 40 پڑھ سکتا ہے. جیسے ہم آخری عشرے میں ہم چاہتے ہیں کہ ساری رات قیام لے لو, تو ہم زیادہ کر سکتے ہیں تعداد, چھوٹے قیام کر سکتے, چھوٹا قیام ہو جائے گا, تعداد زیادہ ہو. قیام اللیل کے بارے میں کانسیپٹ اپنا یعنی کلیئر ہونا چاہیے پہلے, کہ لوگ پہلے اسی میں الجھے ہوئے کہ کتنی تعداد. ہاں مسنون عمل ہے کہ وہ 11 رکعت ہے, لیکن جو اگر کوئی کم بھی پڑھے اس کا بھی قیام اللیل ہو جاتا ہے. آپ کو نہیں زیادہ ہمت نہیں تھی, صرف آپ نے 4 رکعت پڑھی, پھر وطر پڑھ لیا. ایک آدمی کو بالکل ہی ہمت نہیں ہو رہی, اس نے اکیلا وطر تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ایک وطر جب ہی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو 1 وطر پڑھنا چاہے وہ 1 وطر پڑھ لے, جو 3 پڑھنا چاہے 3 پڑھ لے, 5 پڑھنا چاہے 5 پڑھ لے, 7 پڑھنا چاہے 9 پڑھنا چاہے, آخری 9 تعداد بتائی. سوال ہے کہ 1 وطر کیسے ہوگا. کئی لوگ سمجھتے جیسے ہم نے آج وطر پڑھا, ہم پورا ماہ رمضان پڑھتے رہے, 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرا, پھر ایک اکیلے کھڑے ہو کر پڑھتے. کئی لوگ سمجھتے یہ 1 وطر ہے. یہ 3 وطر کا طریقہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرنا, پھر 1 رکعت اکیلے پڑھنا. یہ 1 وطر نہیں ہے, یہ 3 وطر ہے. کہ 1 رکعت سے پہلے آپ نے کم از کم 2 رکعت بھی پڑھی ہے نا, تو وہ 3 ہو گیا. تو 1 وطر کیسے ہوتا ہے. 1 وطر جب ہوتا ہے جب آپ نے عشاء کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد کوئی بھی نفل نہیں پڑھے, کوئی نفل پڑھنے کی ہمت نہیں تھی, یا خود سفر میں تھے, یا جیسے بھی آپ نے پڑھے نہیں, اور آپ نے سیدھا 1 رکعت وطر کی نیت باندھ لی. یہ 1 وطر ہے.
اور ایک وطر اگر پڑھ لیا تو یہ 11 رکعت تو نہیں بنی. اگر کوئی 11 سے کم بھی پڑھ لے تو اس کی بھی صلاۃ اللیل ہو گئی. کوئی زیادہ پڑھے تو وہ تو سلف کا عمل ہے، زیادہ پڑھنا 20 اور 20 سے زیادہ، یہ تو سلف کا عمل ہے. اور اس پر اعتراض کرنا یہ اہل سنت کا منہج نہیں ہے. سلف کے عمل پر اعتراض، وہ عمل جس میں اختلاف ہی نہیں تھا، اس کو اختلافی مسئلہ بنانا یہ جائز نہیں ہے. تو اب کیا ہے، عشاء کے بعد اصل آپ کا فرض کیا ہے؟ عشاء کی نماز 4 فرض اور اس کے بعد 2 سنت. 17 رکعت والا جو بوجھ ہے وہ سر سے اتار دے. 17 رکعت کا جب سنتا، 17 رکعت بنائی ہوئی ہے. 17 رکعت کیا اس میں گنتی کرتے ہیں ہم؟ 17 رکعت اس میں کیا بتاتے ہیں کہ 4 فرض سے پہلے 4 فرض 2 سنت اور اس کے بعد 3 وتر. ہاں 2 سنت کے بعد 2 نفل، پھر 3 وتر، پھر 2 نفل. یہ ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 4 اور 2 6 اور 4 اور 4 8، 4 پہلی 13 اور 4 17 ہو گئے. اب وہ بعض علماء کیا کرتے ہیں، عوام الناس کو بتائے بغیر، سمجھائے بغیر ان کو نفلوں پر لگا دیتے ہیں، اور عوام الناس ان نفلوں کو فرض سمجھ بیٹھتے ہیں. اور یہ بھی غلط تعلیم ہے کہ نفل کو نفل ہی سمجھ کے پڑھا جائے نا. اور عشاء کے 4 فرض سے پہلے اللہ کے نبی نے کوئی سنت کے تعداد مقرر نہیں فرمائی، جس طرح جمعے کے فرض سے پہلے سنتوں کی تعداد مقرر نہیں ہے. عشاء کے 4 فرض سے پہلے بھی تعداد سنتوں کی مقرر نہیں ہے. وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ اللہ کے نبی کے دور میں اذان عشاء ہو جاتی تھی، لیکن عشاء کی نماز کھڑے ہوتے ہوتے کتنے لوگ تو سو جاتے تھے، بچے سو جاتے تھے. اتنی دیر میں کھڑی کی جاتی تھی نماز. تو اتنا وقت کیا صرف 4 سنتیں پڑھ کے بیٹھے رہیں گے؟ تو وہ وقت ہے کہ آپ 2 کر کے نفل پڑھتے رہو، 2 کر کے نفل پڑھتے رہو. عشاء سے پہلے جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھو. عشاء کی نماز سے پہلے فرض جماعت کھڑی ہونے سے پہلے جتنے پڑھ سکتے ہیں پڑھو. کم از کم 2 رکعت ہے، کم از کم 2 رکعت مستحب ہے، اس سے زیادہ. اسی طرح جمعے سے پہلے، جمعہ کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ جب امام ممبر پہ کھڑا ہو جائے، ممبر پہ چڑھ جائے، جمعے کا ٹائم شروع ہو گیا، سنتوں کا ٹائم ختم. اور اس سے پہلے کتنی فضیلت بتائی گئی ہے کہ جو جتنا جلدی آئے گا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا. اور جلدی میں پہلا وقت کون سا ہے؟ فجر کی نماز پڑھتے ہی آپ جمعے کی نیت کے ساتھ مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں. یہ تو ایک آدمی فجر کی نماز پڑھتے ہی مسجد میں جمعے کی نیت سے بیٹھ گیا جمعے والے دن، تو اب وہ اتنا لمبا پیریڈ کے 4 سنتیں پڑھے گا بس اس دوران. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جتنی اللہ توفیق دے وہ پڑھتا رہے، یعنی جتنی توفیق ملے اتنی پڑھتے جاؤ. جمعے کے فرض سے پہلے بھی سنتوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں، عشاء کی نماز سے پہلے بھی سنتوں کی تعداد کوئی مقرر نہیں ہے. ہاں عشاء کے بعد جو ہے 2 سنت ہیں، اس کے بعد جتنی اللہ آپ کو توفیق دے نفلوں کی وہ پڑھیں گے، وہ رات کے قیام میں شمار ہوگی. لیکن یہ چیز مذموم ہے یہ مسلمان کے لیے کہ عشاء کی نماز بھی پڑھی، فجر کی نماز بھی پڑھی، لیکن رات کے قیام اللیل کا کچھ بھی اس نے حصہ نہیں ڈالا، 2 رکعت بھی نہیں پڑھی، کم از کم سو گیا. یعنی وطروں کو چھوڑ دینا، جو آدمی وطر چھوڑ دے اس نے سمجھو بالکل قیام اللیل کیا ہی نہیں. اور جو آپ وطر پڑھتے ہیں قیام اللیل کی 3 رکعت ہیں یہ. اگر آپ وطروں سے پہلے 2-4 اور نفل پڑھ لیں تو تھوڑا قیام اللیل میں آپ نے اور اضافہ کر لیا. اور اگر آپ ایک معمول بنا لیں، آپ اپنا معمول بنا سکتے ہیں کہ میں روزانہ وطروں سے پہلے اتنے نفل پڑھوں گا، 4 پڑھوں گا، 8 پڑھوں گا. 8 پڑھیں گے تو 11 رکعت ہو جائے گی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور شروع میں صحابہ کا معمول بھی تھا. اور اس سے زیادہ بھی معمول بنا سکتے ہیں، کم بھی معمول بنا سکتے ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو پابندی سے کیا جائے، چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو. آپ معمول وہ بنائیں، نفلوں میں وہ معمول بنائیں جو آپ کبھی تھکے ہوئے بھی ہونا تو آپ کے لیے وہ بھاری نہ ہو، کبھی آپ بیمار ہوں تو کبھی آپ
आदमी जब एक अमल शुरू करता है ना मुसलसल, अल्लाह के नबी ने बताया हर अमल के अंदर एक वक्त आता है कि बंदा उकता जाता है। हत्ता के फर्ज नमाज भी पढ़ेंगे ना, आपको एक वक्त आएगा, शुरू शुरू में आप शौक शौक से पढ़ रहे होंगे, एक वक्त आएगा आपका दिल उकता जाएगा, आप कहेंगे मैं पढ़ तो रहा हूं लेकिन वो शौक नहीं है, वो मजा नहीं आ रहा। ये आएगा, सबके पास आएगा ये वक्त। तिलावत शुरू करेंगे, शुरू शुरू में शौक से तिलावत करेंगे, फिर बीच में एक वक्त आएगा बिल्कुल उकताहट सी हो जाएगी। तो क्या करना है ऐसे वक्त में? इसीलिए कहा गया कि आप उतना अमल आप जितना मर्जी पढ़ें, लेकिन एक उसमें एक लिमिट ऐसी अपने लिए तय कर लें कि ये मेरी हर हाल में मैंने पढ़ना है रोजाना। बाकी जब अपने देखूंगा, अगर ज्यादा तौफीक मिली तो ज्यादा भी पढ़ लूंगा, लेकिन कम अज कम मैंने रात को तहज्जुद 4 रकत पढ़नी है, मसलन 4 रकत तो कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन बाकी जो है जब कभी मौका मिला तो 20 भी पढ़ लूंगा, कभी शौक हिम्मत हुई तौफीक मिली तो 40 भी पढ़ लूंगा, और अगर कभी थका हुआ दिल नहीं कर रहा होगा तो 4 से तो कम, 4 को तो नहीं छोड़ूंगा मैं, और उसके साथ वितर पढ़ूंगा। तो वो आपने खुद देखना है कि मैंने कितनी तादाद का मामूल बनाना है। तो अगर मामूल बना लेते हैं आप और उस पर पाबंदी इख्तियार करते हैं, इस पर फजीलत है कि वो आदमी अगर बीमार हो जाता है या सफ़र की वजह से किसी वजह से नहीं पढ़ पाता किसी दिन, उसका वो अमल उसी तरह लिखा जाता है जिस तरह उसका मामूल था। और फिर बीमारी बाज़ औक़ात अल्लाह ना करे बीमारी सालों तक चली जाती है, महीनों तक चली जाती, उसका वो नागा नहीं लिखा जाता उस अमल का। बाज़ औक़ात वो उसी में सालों बीमार रहकर फौत हो जाता है। जैसे हमने पहले अर्ज किया, मुसलमान बंदा जब तक सांस चल रहा है, चाहे वो किसी से ना बात कर सकता, ना देख सकता, ना किसी को पहचान रहा है, ना सुन रहा है, जिंदा है, वो बेकार नहीं पड़ा, वो मुसलमान बेकार नहीं पड़ा है। डॉक्टरों के लिए बेकार होगा, वो बेकार नहीं है। उसका एक एक लम्हा जो है उसके अमल में जा रहा है, उसके नामे अमाल में जा रहा है। वो जिस तकलीफ में पड़ा है उस तकलीफ में उसके गुनाह माफ हो रहे हैं, उसके दर्जात बुलंद हो रहे हैं। और वो जो अमाल करता था, मसलन 5 वक्त का नमाजी था, तिलावत किया करता था, नवाफिल पढ़ता था, सदके खैरात किया करता था, अपने अजीज व अकारिब की ज़ियारत किया करता था, दोस्त अहबाब से मिला करता था, ये सारे नेकी के काम हैं, वो सारे उसके नाम अमाल में अभी तक चल रहे हैं, वो ब्रेक नहीं लगी, चाहे वो 10 साल बीमार पड़ा रहा। ये मुसलमान की फजीलत है और उसकी ये जिंदगी की नेमत की कदर है। जिंदगी की नेमत की कदर करो, चाहे वो सांस बस यानी बराए नाम जिंदा है, वो उसकी जिंदगी बेकार नहीं है मुसलमान की। और इसमें और यानी इसकी अहमियत और बढ़ जाती है हमारे नामे अमाल की, जो हम 24 घंटे की जिंदगी में करते हैं, इस चीज को देखकर कि जिंदगी की ब्रेक पता नहीं कब लग जाए है। और अमाल की तौफीक यानी बंदे के साथ बीमारी भी है, दुख सुख भी हैं, और हालात एक तरह नहीं रहते। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सीरत से जो हम अखज़ करते हैं उसूल ज़िंदगी के, ये उसूल अगर हम अपना लें, ज़िंदगी में चाहे तूफ़ान आए, चाहे सैलाब आए, चाहे ज़लज़ले आए, ये हमारे उसूल जो है ना हमें बचा कर रखते हैं। हमारे ज़िंदगी के जो सफ़र है उसकी कश्ती में कभी भी जो है ना चाहे कितना ही उतार चढ़ाव हो, हलाकत नहीं होती, ब्रेक नहीं लगती, नामे अमाल में इनक़िता नहीं आएगा। सुबह फजर की, अब हम ये माह रमज़ान के बाद हम एक अलग दुनिया में फिर चले जाएंगे। अपना जो अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना है, जिसकी तालीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, सुबह फजर की नमाज की तैयारी, सुबह फजर की नमाज की तैयारी करनी है कब? अपना मामूल बना लें। हमारी उम्र 40 साल से ऊपर हो गई, अक्सर सब ऐसे ही बैठे हैं। अब आखिरत की तैयारी हमारा मौजू, हम कैसे आखिरत की तैयारी करें, और ज़िंदगी के मसाइल भी बहुत हैं। फजर की ज़िंदगी का मामूल बना लें। फजर के टाइम, फजर की नमाज के लिए, चाहे सारी रात आपने इबादत की थी, फिर सो गए, तहज्जुद पढ़ी थी आधी रात तक, फिर सो गए, फजर की नमाज तहज्जुद से ज़्यादा ज़रूरी है।
फजर की नमाज के लिए हमने कब उठना है। आपके मुख्तलिफ, किसी के जॉब है, किसी की फैक्ट्री है, किसी का कुछ है, वो भी सामने रखें। जिंदगी का जो दिन है उसका आगाज मुसलमान किस वक्त करता है? सूरज निकलने के बाद नहीं, फजर की नमाज के बाद नहीं। हमारे दिन का आगाज कब होना चाहिए, ये भी टाइम डायरी में लिख लें। हमारे दिन का आगाज, आप रहे यहाँ एतकाफ में, आपने पहली अजान सुनी, पहली अजान सुनी है यहाँ फजर में, जब आप सहरी खाने जा रहे थे उस वक्त अजान हो रही थी। कई परेशान हो गए होंगे ये कौन सी अजान है? हाँ, ये अजान बिलाल रजी अल्लाह अन्हु दिया करते थे। हो सकता है आपके महल्लों में नहीं होगी अजान, लेकिन आप इसको समझ लें, इस टाइम टेबल को। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को मुकर्रर किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो पहली अजान दिया करे जब लोग सहरी खा रहे होते हैं, और फिर लोगों को बताया सबको कि देखो ये बिलाल की अजान है। बिलाल की अजान रात के वक्त में होती है, सहरी बंद होने के टाइम नहीं होती। लिहाजा कुलू वशरबू, खाते पीते रहो जब तक वो नाबीना सहाबी इब्ने उम्मे मक्तूम अजान ना दे, उस वक्त तक सहरी बंद ना करो। वो सहरी बंद होने पर अजान देते थे। 2 मुअज्जिन थे। तो पहली अजान का मकसद ये बताया, ली युनब्बिह नाइमकुम व यरजिअ काइमकुम, कि ये जो पहली अजान है, अब तो आप जागे हुए थे, लैलतुल कद्र की तलाश में थे, आपने सुन ली। अगर आप हमारी तरह अपने घरों में सोएंगे, माह रमजान के बाद सब अपने अपने घरों में सोएंगे, फिर ये अजान जो है अगले माह रमजान में सुनने की तौफीक होगी, चाहे मस्जिद के पास हो घर। फिर इस अजान का मकसद ये बताया है कि जो सोए हुए हैं उनको जगाना है, और जो जागे हुए हैं, जो क़यामुल लैल तहज्जुद पढ़ रहे हैं, उनको खबरदार करना कि बस अब कम कर लो, अपना वितर रह गया तो वितर पढ़ लो अब, क्योंकि अन करीब बस फजर की अजान होने वाली है, सुबह सादिक होने वाली है। क्योंकि सहाबा की जो तहज्जुदें थी वो 20 मिनट में नहीं होती थी। ये तो ये अजान तकरीबन 20 मिनट पहले होती है, सहरी बंद होने के 20 मिनट पहले। तो इसका मतलब ये हुआ हमें अपने दिन का आगाज सुबह सादिक होने से कुछ देर पहले उठ के करना चाहिए, तकरीबन 20-25 मिनट पहले, आधा घंटा पहले। चाहे रात को तहज्जुद पढ़िए, तहज्जुद का टाइम और है, ये टाइम तो सिर्फ दुआओं का अगर नसीब हो जाए। ये टाइम जो है ना सुबह सादिक के करीब का, ये तहज्जुद का टाइम नहीं। तहज्जुद इतनी नहीं होती ठुंगे मार के, ये छोटी छोटी तहज्जुदें नहीं होती, लंबे। आप और अल्हम्दुलिल्लाह आप कुरान पढ़ना जानते हैं, आप अपने घर में, अपने रूम में एक जगह बनाएं घर में इबादत की, वहाँ कुरान खोल के एक सिपारा पढ़े, रोजाना एक सिपारा पढ़े, अपने तहज्जुद में मामूल बनाए, देख कर पढ़ सकते हैं, सहाबा का अमल है ये। और अरब ममालिक में तो आपने देखा होगा मेहराब में इमाम के लिए बनाए हुए स्टैंड, कि इमाम जो है वो देखकर पढ़ाता है क्या तरावी। तो ये तो सहाबा का अमल है। अगर कोई हाफिज है तो सबसे बड़ी फजीलत, अगर नहीं है तो सारी उम्मत हाफिज तो नहीं बन सकती, लेकिन कुरान पढ़ने से तो हम महरूम नहीं कर सकते। सहाबा का अमल है। आप अपना बंदोबस्त करें, मुसल्ला बिछाएं, देख के कुरान पढ़ें तरतीब से, 1 सिपारा, आधा सिपारा, पाओ, जिस तरह आप पढ़ सकते हैं रोजाना पढ़ें, और हर महीने कुरान ख़त्म करें। इस तरह तहज्जुद में अपनी में जिस तरह आपने यहाँ किया ख़त्म, अब हर महीने ख़त्म होना चाहिए। तहज्जुद में करें कुछ, या कुछ तहज्जुद में करें, कुछ देख कर करें, नाजरा पढ़ के करें। लेकिन उठना कब है? वो फजर की नमाज के लिए वो उठना है सुबह सादिक होने से पहले। अब तो हर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, आप उसमें एप्लीकेशन लगाएं, वो नमाजों के औकात वाली एप्लीकेशन लगाएं, वो आपको हर रोज़ 5 नमाजों का टाइम टेबल, इशराक का, जवाल का, गुरूब आफ्ताब, तुलू आफ्ताब, सहरी का, रोज़ाना का टाइम टेबल है। और माशाल्लाह आपने रोज़े रखे हैं फ़र्ज़। अब क्या है, हमारे पास फौरन बाद शवाल के 6 रोज़े हैं। ये तो हमने पूरा, ये माह रमज़ान में 2 मेन इबादत होती है, क़यामुल लैल होता है और उसमें कुरान है, और दिन में रोज़ा होता है। क़यामुल लैल का हमने ये अब अपने लिख लिया डायरी में कि हमने पहली रात जो अब घर गुजारेंगे उसी रात से हमने क़यामुल लैल शुरू कर देना है। लेकिन उसमें चीज़ ये नहीं करना जैसे जामिया में 2 घंटे का होता तो हम भी करेंगे, नहीं। आपने अपनी मसरूफियत को, अपनी तबीयत को, अपनी हिम्मत को सामने देखकर अपने लिए एक
معمول طے کرنا ہے کہ 4 رکعت پڑھوں گا یا 6 پڑھوں گا یا کم از کم 2 پڑھوں گا، اور اس سے زیادہ آپ پھر پڑھیں جتنی اللہ توفیق دے، جس رات پڑھے، لیکن اس سے نیچے نہیں جانا ہے، اوپر جتنا مرضی جائے، اس لیمٹ سے نیچے نہیں جائیں۔ یہ وہ عمل قرار ہوگا، پایا جائے گا آپ کے لیے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الاعمال عند اللہ ادومہ، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور محبوب عمل وہ ہے جو دائمی ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ تہجد تو سلف صالحین پڑھنے والے ساری رات پڑھتے ہیں، ہم نے اپنے حساب سے چاہے 2 رکعت مقرر کر لیں اپنے لیے، لیکن کر لیں پابندی کے ساتھ، تو وہی اللہ کے ہاں محبوب عمل ہوگا۔ اور اس میں قرآن پڑھنا ہے، اگر نہیں پڑھ پاتے تو دیکھ کے پڑھنا، دیکھ کے بھی ناظرہ، قرآن دیکھ کر پڑھنے کی بھی فضیلت ہے، صحابہ دیکھ کر پڑھتے تھے۔ اگر آپ کے پاس موبائل بھی ہے اس میں بھی قرآن ہے، اینڈرائیڈ، اور آپ کے پاس قرآن بھی ہے تو قرآن دیکھ کر پڑھیں، مصحف سے دیکھ کر پڑھیں، یہ فضیلت ہے اس کی، اس کو دیکھ کر پڑھنے میں برکات ہیں۔ اور اینڈرائیڈ موبائل آپ کی ایک وقتی ضرورت ہے، گاڑی میں ہے اس میں دیکھ کر پڑھیں، آفس میں نہیں لے جا سکتے، نہیں ہے ایسی جگہ پر ہے جہاں یہ نہیں ہے ساتھ میں، تو آپ موبائل سے پڑھیں، ورنہ اس سے پڑھنے کی عادت ڈالیں اور دیکھ کر پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور نشانی لگائیں کہ میں نے آج یہاں تک پڑھا تھا اور آگے میں نے پڑھنا ہے۔ نمازوں کے ساتھ اپنے حساب سے 5 وقت نماز کے لیے جاتے تھوڑا سا پڑھ کر آ جائیں، اور تہجد میں پڑھنا ہے، دیکھ کر پڑھیں، جو زبانی یاد کیا وہ بھی پڑھیں۔ اب روزے کی بات کرتے ہیں، روزے فرض روزے تو ماہ رمضان کے ہیں، لیکن اب جو ہے سب سے پہلے نفلی روزے جو ماہ رمضان کے بعد وہ ہے شوال کے 6 روزے۔ 6 روزے ان کی کیا فضیلت ہے؟ جو بندہ ماہ رمضان کے روزے رکھے 30 یا 29 جو بھی تھے، اور 6 روزے وہ رکھے شوال کے، اس کے پورے سال کے روزے شمار ہو گئے، اب پورے سال کے روزوں کے برابر اس نے اجر پا لیا، گویا کہ اس نے سال کا کوئی بھی دن نہیں چھوڑا جس میں روزہ نہ رکھا ہو۔ 6 روزے کیسے رکھنے ہیں؟ بعض لوگ سمجھتے بس عید کے فوراً بعد 6 روزے مسلسل رکھنے اور پھر اس کی بھی عید کرنی، ہاں پھر اس کی بھی عید کرتے، گاؤں میں کئی لوگ دیکھے۔ اچھا، کئی لوگ سمجھتے ہیں یہ مسلسل کرنے، اس میں ناغہ نہیں ہو سکتا۔ بھئی شوال کے 29 یا 30 دن بنیں گے، ان میں جب مرضی پورے کر لیں، ایک کا آج رکھ لیا، ایک 2 دن بعد رکھ لیا، ایک اگلے ہفتے میں رکھ لیا، 6 پورے کرنے۔ اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں پورے سال، ماہ رمضان کے علاوہ پورے سال میں پیر اور جمعرات کا نفلی روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ پیر اور جمعرات کا معمول بنا لیں، پیر اور جمعرات کو گھر میں سحری بنائیں۔ صحابہ کے گھروں میں تو سارے سال سحریاں بنتی تھی اور افطاریاں ہوتی تھی، ہم اتنا نہیں کر سکتے، پیر اور جمعرات کو روزہ رکھ لیں۔ اور آپ نے خود دیکھا، اگرچہ مشقت ہوتی ہے روزے میں، لیکن جب بندہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کے لیے برداشت کر رہا ہوں پیاس، اللہ کے لیے تکلیف برداشت کروں گا، ایمانی طاقت آ جاتی ہے، مزہ آتا ہے، حلاوت ملتی ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے روزہ برداشت کر، اگلے دن رکھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ عام دنوں میں تو اور زیادہ مشقت ہوگی روزے کی، عام دنوں میں کیونکہ سب کے روزے نہیں ہیں، آپ کا بھی دل کرے گا کچھ کھاؤں پیوں، لیکن اس وقت جب آپ اللہ کے لیے منہ بند کر لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، آپ کو ایمان کی حلاوت بھی نصیب ہوگی۔ اسی میں آپ شوال کے روزے بھی پورے کر سکتے ہیں۔ 4 ہفتے ہوتے ہیں نا مہینے میں، 4 ہفتوں میں ہر ہفتے میں 2 روزے ہیں مسنون، پیر اور جمعرات، 8 روزے بنتے ہیں اس طرح۔ نفلی روزوں کی الگ چیپٹر ہے، آپ کتاب پڑھیں، ایک کتاب ہے، اگر آپ نے یہ سارے مسائل ایک جگہ پر پڑھنے ہیں، اپنی آنکھوں سے پڑھنے ہیں اور اپنے گھر میں رکھنی ہے کتاب، آپ لے لیں منہاج المسلم، کتاب ہے منہاج المسلم، دارالسلام نے چھاپی ہے، مسجد نبوی کے مدرس تھے، بزرگ عالم دین تھے، ابو بکر الجزائری رحمہ اللہ، انہوں نے یہ ترتیب دی ہے مسائل عام لوگوں کے لیے، سارے چیپٹر بنائے، نفلی روزوں کے، نفلی نمازوں کے، ماہ رمضان کے مسائل، حج زکوٰۃ کے مسائل، تفصیل سے پوری فقہ ہے، اور عقائد بھی، اخلاقیات، پہلے عقائد ہیں اور پھر اخلاقیات ہیں، پھر معاملات ہیں، عبادات ہیں، عبادات معاملات،
یہ ایک ہی جلد میں کتاب منہاج المسلم، اصل میں عربی میں کتاب ہے اور اس کو ترجمہ کیا گیا پاکستان میں. یہ لے لیں آپ، اس میں آپ کو سارے، ایک یہ لے لیں کتاب، اور دوسری کتاب یا اس کی بجائے تفصیل سے جو ہے وہ کتاب اور ہے، ایک اور ہے شیخ صالح الفوزان کی کتاب ہے قرآن و سنت کی روشنی میں روز مسائل، اس طرح کو ٹائٹل دیا ہے. اس کا عربی میں ٹائٹل ہے الملخص الفقہی، الملخص الفقہی. اس میں پوری فقہ ہے، یہ سارے روزے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور وضو، طہارت، حیض، نفاس، یہ سارے مسائل ہیں تفصیل سے، آسان طریقے سے. آپ جیسے آپ جنہوں نے بی اے کی ہے، ایم اے کی ہے، اسلامیات پڑھی ہیں، وہ تو یہ پڑھ سکتے ہیں، اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں ان چیزوں کو. اور دوسری کتاب لے لے ریاض الصالحین. ریاض الصالحین امام نووی رحمہ اللہ کی ہے، اور اس میں پوری زندگی کے حالات ہیں آپ کے اوپر، ہمارے اوپر جو حالات آتے ہیں، کبھی خوشی کے، کبھی غمی کے، کبھی تنگ دستی کے، کبھی خوشحالی کے، کبھی ماہ رمضان کے سیزن آ گیا، عبادات کا دن آ گیا، وہ سارے فضائل اس میں بتائے گئے، مسائل بھی اور فضائل بھی. اور آخر میں پورا حصہ ہے کہ وہ چیپٹر ہیں جن میں ان مسائل پر چیپٹر بنائے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا چیزوں سے، ان چیزوں پر الگ الگ چیپٹر بنائے ہیں. مثلا غیبت کا چیپٹر، یہ منع ہے، شراب کا چیپٹر، چغلی کا چیپٹر ہو گیا، اس طرح حرام چیزوں کے چیپٹر. اور شروع میں آداب زندگی ہیں. 2 کتابیں، ریاض الصالحین اور منہاج المسلم یا صالح الفوزان کی دوسری کتاب، وہ اس سے زیادہ تفصیل میں. یہ 2 کتابیں آپ گھر میں رکھیں، کسی ٹائم پڑھیں، بچوں کے بیچ میں بیٹھ کے پڑھائیں، بیان کریں. کوئی ایک بندہ پڑھے، آپ پڑھیں، آپ کی وائف پڑھیں، یا کوئی بچے پڑھیں، سارے سنیں. جو سمجھدار ہے اس کو ڈسکس کریں، جو مسئلہ سوال اٹھیں کسی عالم سے پوچھیں. اگر کچھ بھی نہ ہو سکے نا، ہم 5 وقت کی نمازیں، ان کا ٹائم ٹیبل کا خیال کر لیں تو زندگی میں برکت آ جائے گی. 5 وقت کی نماز جو ہے نا توحید کے بعد سب سے پہلا فریضہ ہے، اور نمازوں میں جس قدر سستی ہوگی اسی قدر ہماری زندگی میں خامیاں آتی چلی جائیں گی. اور آخری بات یہ ہے، دیندار ہم جتنے بھی بن جائیں، توحید و سنت والے بن جائیں، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ساتھ 2 چیزیں اور بتائی ہیں. تین چیزیں ہیں. ایک کہ ایک آدمی کے دل میں، ایک آدمی نے توحید سمجھ لی. 2 اور چیزیں، ایک چیز ہے، یہ 3 چیزیں بتائیں جس بندے کے دل میں بیک وقت جمع ہو جائیں، اس کے دل میں نہ خیانت، نہ غداری، اور نہ دین حق کو ٹھکرانے کی جرت پیدا ہوگی. توحید کے بعد 2 چیزیں ہیں، ایک ہے حاکم وقت کے متعلقہ، ایک ہی حدیث میں بتائی ہے. ایک ہے حاکم وقت سے متعلق، دوسری ہے ریاست سے متعلق، اسٹیٹ سے متعلق. توحید کے بعد، اور مشرکین عرب میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی، توحید کا مسئلہ تھا نا پہلے. اس کے بعد جو سب سے پہلا مسئلہ جس میں مشرکین مکہ کی طرف سے مخالفت کا سامنا ہوا، وہ تھا سسٹم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ تھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے اصحاب اختیارات یعنی سربراہان مملکت ہیں، جو تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے ہوں. یہ مسئلہ مشرکین عرب کو ہضم نہیں ہوا، کیونکہ مشرکین عرب کی خصلت تھی وہ ڈیموکریسی والی، کہ اپنی اپنی پارٹی، اپنا عقیدہ، اپنا قبیلہ، اپنا سردار،
یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کو مان لیں. ہمارا اثر ہم دوسروں پر شب خون مار سکتے ہیں لیکن کسی کو شامل نہیں کر سکتے، نہ کسی کے اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اور اس کو بڑا عیب سمجھتے تھے. تو توحید کے بعد دو چیزیں ہیں، ایک ہے حاکم وقت سے متعلقہ اور دوسری ہے ریاست اسلامیہ سے متعلقہ. اور اہل علم تابعین فرماتے ہیں، ایک تابعی دوسرے محدث کو فرماتے ہیں کہ تم لاکھوں بھی حدیثیں یاد کر لو نا، تمہیں کچھ کام نہیں آئیں گے. تم بڑے سے بڑا محدث بن جاؤ، جب تک تم ہر فاسق فاجر نیک بد کے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے. یہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیونکہ اس وقت خوارج کا ایشو، خوارج کی سوچ ابھر رہی تھی. خوارج کیوں نمازیں پڑھاتے تھے حکمران، گورنر، شہروں میں بڑی بڑی عیدگاہوں میں جمعے یہ گورنر پڑھایا کرتے تھے. تو یہ خوارج کی سوچ والے لوگ نہیں پڑھتے تھے ان کے پیچھے. ان کی سوچ یہی تھی کلمہ حق والی، امر بالمعروف کے نام پر. حکمران یہ انسان ہی ہوتے ہیں. آپ چھوٹے سے آفس میں کام کرتے ہوں گے، آپ سے کتنی غلطیاں ہوں گی. کہیں بھی آپ ذمہ دار بن جائے چھوٹا سا، آپ مظلومین کی ایک لسٹ ہوگی جو آپ کے اوپر الزام لگائیں گے، آپ نے ہم پر ظلم کیا ہے، آپ نے ہم سے زیادتی کی، اور حقیقت میں بھی کر رہے ہوں گے. تو یہ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ حکمران جو ہے مسلمانوں کے اس حد تک بھی آ سکتے ہیں. صحابہ کو بتایا کہ لا یہتدون بہدائی ولا یستنون بسنتی، نہ میری ہدایت پر چلنے والے ہوں گے نہ میرے طریقے پر. اور فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین، ایسے لوگ ہوں گے ان کے بیچ میں حکمران طبقے میں کہ شیاطین کے دل لگے ہوئے، فی جسمان الانس، انسان کا بس دھڑ ہے. لیکن کیا فرمایا؟ پھر بھی تسمع و تطیع، سن اور مان، انہی کی سن، وہ تمہارے امیر ہیں. امیر، مسلمان کا امیر جو ہے وہ حاکم وقت ہوتا ہے، یا حاکم وقت کی طرف سے جو گورنر وغیرہ مقرر کیے جاتے ہیں صوبوں کے، علاقوں کے، وہ اس علاقے کے امیر ہوتے ہیں. مسلمانوں کی ڈکشنری میں کہیں بھی امیر کی ان کے علاوہ کسی کو نہیں بولا جاتا. ہاں مسلمانوں میں سے جنہوں نے بھی پرائیویٹ امیر بنائے ہیں وہ تاریخ اور عقیدے کی کتابوں میں اور تاریخ میں ان کا نام ہے خوارج، روافض، باطنی فرقے اور معتزلہ. اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا فتنہ آئے گا کہ لوگ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے. فتنے کے بارے میں بتایا، لوگ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر دعوت دیں گے. جس نے بھی ان کی دعوت مان لی، قبول کر لی، جہنم میں اٹھا کر پھینک دیں گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ذرا پہچان کروائے، ان کی علامات بتائیے. فرمایا ہم من جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا، ہم میں سے ہوں گے اور ہماری زبان بولیں گے. یہ کون ہے؟ اس سے پہلے حکمرانوں کا فتنہ بتایا کہ اس قدر گمراہ ہوں گے. حکمرانوں کا پہلے فتنہ بتایا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. ذرا توجہ فرمائیے. دو فتنے بتائے ہیں. پہلا فتنہ میں آپ کو سنا چکا ہوں، حکمرانوں کا فتنہ بتایا کہ نہ ہدایت پر چلیں گے نہ میرے طریقے پر، اور انسانیت کی حد تک بھی بتایا کہ انسان کا صرف دھڑ ہے، اندر شیطان کا دل لگا ہوا ہے. ایسے لوگ جو ہدایت بھی نہیں جانتے، نہ مسلمانوں کا طریقے سے واقف ہیں، اور ان کے اندر انسانیت بھی نہیں، شیطان کا دل لگا ہوا ہے، ان سے آپ کیا امید لگا سکتے ہیں؟ کوئی اسلام کی، اسلامی نفاذ کی، شرعی عدالتوں کی امید لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے نا. اور صحابہ جیسے لوگوں کو فرمایا کہ وہی آپ کے امیر ہیں، انہی کی سنو، انہی کی مانو. یہاں لوگ یہ ایشو اٹھاتے ہیں نا، بڑے بڑے علماء، کہ یہ ہمارے امیر کیسے بن سکتے ہیں، ان کو تو دین کا نہیں پتہ. اور نبی سے زیادہ جانتے ہیں ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دین کیا، ان کو انسانیت کا نہیں پتہ ہوگا. لیکن اگر ہم میں سے ہیں، مسلمانوں میں سے ہیں، ہمارے حکمران ہیں، بس وہ امیر ہیں، آپ کو صبر کرنا ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر حکمت عملی کیا ہے؟ وہ بہت ساری ہیں. فتنوں کا توڑ ہے اس میں، کیونکہ اس کے پیچھے اگر آپ یہ شریعت کے آرڈر پر، حکم پر عمل نہیں کریں گے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ امت کی اجتماعیت چلی جائے، قوت ختم ہو جائے گی، دشمن کامیاب ہو سکتا ہے.
یہاں تک فرمایا وَإِن أُوصِيكُم بِتَقْوَى اللَّهِ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کا حکم دیتا ہوں، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، اور اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ حکمران کی سنو اور مانو، وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگرچہ تم پر مسلط کیوں نہ ہو جائے کوئی حبشی غلام۔ حبشی غلام مارکیٹ کی چیز ہے، بکاؤ مال ہے اور گھٹیا مال ہے، بکاؤ اور گھٹیا مال۔ یہ بھی نہیں کہ روم کا کوئی غلام ہو، کوئی فارسی غلام ہو، یہ تو قابل ترین غلام سمجھے جاتے تھے۔ حبشی غلام جس کا دماغ ہی کام نہیں کرتا کہ مالک کھانا کھا رہے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں، ان کو اتنا بھی شعور نہیں ہوتا ہے۔ اس کو کوئی خلافت اسلامیہ کی سیٹ پر جہاں بڑے بڑے جرنیل صحابہ بیٹھے ہوں اور وہاں ان پر کس طرح مسلط ہو جائے گا وہ۔ اللہ کے نبی نے یہ فتنہ بھی بتایا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قوم کے بڑے بڑے جرنیل اور دانش مند لوگ بیٹھے ہیں، ان کے اوپر کسی نے مسلط کر دیا ایک بکاؤ مال کو۔ اس حالت میں بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ مجھے اور آپ کو نہیں کہا، صحابہ کو کہا، اگر آپ صحابہ کو مانتے ہیں پھر آپ مانیں گے۔ صحابہ کو کہا کہ انہی کی مانو، انہی کی سنو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ کے تقوی کے بعد کہ وہ تمہارے امیر ہیں۔ چاہے آپ کے دل عمران خان کے ساتھ تھے، مثال دے رہا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آتی نا مثال کے بغیر، پھر سوال کریں گے پیچھے سے۔ اور شہباز شریف، جب یہ لوگ پی ڈی ایم میں تھے، سب سے بڑا فتنہ پی ڈی ایم کا تھا، اور لیکن اب چاہے امریکہ نے بٹھایا ہے ان کو، آپ کے بقول چاہے امریکہ نے ان کو بٹھایا ہے، پھر بھی یہ آپ کے امیر ہیں۔ چاہے یہ فتنے کے طور پر آئے ہیں، پھر بھی آپ کے امیر ہیں۔ چاہے عمران خان ان سے لاکھوں درجے اچھا ہے، پھر بھی آپ کے امیر ہیں، پھر بھی آپ کے امیر ہیں۔ اور چاہے وہ نواز شریف تھے یا عمران خان تھے، سب کے ساتھ غیر شرعی کام ہوئے، زیادتیاں ہوئی ہیں۔ چاہے وہ کرپٹ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، پھر بھی ہمیں یہ حق نہیں دیا شریعت نے کہ اپنے سربراہان کو اس طرح ذلیل کریں ہم۔ چاہے وہ نواز شریف ہے یا شہباز شریف ہے یا وہ عمران خان ہے، چاہے کسی بھی پارٹی کا، پارٹی سب ہمارے نزدیک گمراہ ہیں، سب پارٹی، سب کے نظریہ سیاست گمراہ کن ہے، لیکن ہم نے دیکھنا ہمارے اوپر حقوق کس کے ہیں۔ والد محترم بھی گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ والد نہیں رہا۔ سربراہ مملکت بھی گمراہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب نہیں کہ اس کی سربراہی بھی تسلیم نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ فتنے کا حل ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے نا کہ اس کے بیک پر جی فلاں ہے، فلاں طاقت ہے، فلاں طاقت، پھر بھی کہا، پھر بھی آپ اس کی اطاعت کرو، اس کو یقین دلاؤ کہ ہم آپ کے باغی نہیں ہیں۔ اور شریعت کی ڈکشنری میں غداری حکمران کے خلاف نکلنے کو کہا جاتا ہے، حاکم وقت۔ دیکھیں، توحید کے بعد دو حقوق بتائیں، ایک ہے حاکم وقت کے ساتھ خاص ہے اور ایک ہے اسٹیٹ کے ساتھ خاص ہے۔ ہمارے ہاں ڈیموکریسی کی زبان میں لوگ جو ہے نا گمراہ کرتے ہیں دوسروں کو کہ اسٹیٹ کا تو میں محب وطن ہوں اور حکومت کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اسٹیٹ کا تو میں ہوں سب سے پہلے پاکستان، میں پاکستان ہوں، اور حکمران کا کسی کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ آپ کوئی آ جائے باہر سے، وہ کہ جو جامعہ بکر کی انتظامیہ ہے ان کو تو میں چھوڑوں گا، نہ ان کے گارڈ کو چھوڑوں گا، نہیں، جامعہ کے ساتھ میں مخلص ہوں۔ مخلص تو پھر وہ ہمارے مال سے ہوا نا، ہمارے ساتھ مخلص تھوڑا وہ تو چاہتا ہے کہ کرسی چاہتا ہے، ملک کو یرغمال بنانا چاہتا ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں یہی لوگ؟ پھر کیا کہتے ہیں، یہ جو ہے نا یہ بادشاہ یہ اپنی کرسی بچانے کے لیے فوج بنائی ہے اس نے۔ اچھا، کرسی بچانے کے لیے فوج بنائی اور تمہارے لیے نہیں بنائی، تو اس کی کرسی بچے گی تو تم بچو گے۔ اس کے اوپر فرض ہے، حاکم وقت کے اوپر فرض ہے کہ اپنی کرسی کی حفاظت کرے۔ کوئی استعفیٰ مانگے تو استعفیٰ نہ دے، یہ امانت ہے قوم کی۔ حاکم وقت کی گردن میں امانت ہے کرسی، یہ تھوڑا کہ کوئی دھرنا دے کے بیٹھ جائے اور استعفیٰ مانگے دے لو، پکڑ لو۔ یہ تو پھر ہم قوم کو مایوس کر دیا اس نے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو یہی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قمیض پہنائے گا امانت کی، یعنی خلافت تیرے گلے میں آئے گی، اور لوگ کہیں گے کرسی یہ قمیض اتار دو، یعنی استعفیٰ دے دو۔ فرمایا تھا نہیں دینا، عثمان رضی اللہ عنہ کو فرمایا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے شہادت قبول کر لی،
اور نہ فساد ہونے دیا مدینہ میں، اپنی جان بھی دے دی، استعفیٰ نہیں دیا، کیونکہ یہ امانت داری ہے، امانت ہے، استعفیٰ نہیں دے سکتا آدمی، چاہے چھوٹے سے عہدے پر بھی آپ، کوئی کہے آپ ہٹ جاؤ میں آ جاتا ہوں، آپ کا سینئر خلیفہ اور حاکم وقت کا تو کوئی سینئر نہیں ہے شریعت میں، وہ فیصلہ کرے گا، اس کو حاکم اسی لیے کہا گیا، وہ معزول کر سکتا ہے، اسے کوئی معزول نہیں کر سکتا شریعت میں، الا یہ کہ وہ کفر بوا کا مرتکب ہو جائے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ پھر آپ کا حاضر سروس حکمران اس کو نہ اہل قرار دینے کا حقدار ہے شریعت میں، اور نہ اسے کوئی معزول کرنے کا سوچنے کا حقدار ہے۔ یہ حقوق جب تک نہیں سمجھ آئیں گے یہ توحید کام نہیں آئے گی، یہ اہل حدیث بننا بھی کام نہیں آئے گا آپ۔ اور یہ ساری سوچیں، کوئی ڈیموکریسی کے نام پر، کوئی کسی ازم کے نام پر، سیکولرزم کے نام پر، لبرلزم کے نام پر، یہ سب مسلمانوں میں جو ہے یہ ساری خارجیت کی دوسری شکلیں ہیں۔ یہ صرف جو ہے نا ان کے اوپر سٹیمپ لگ کر آئی ہے باہر کی، یورپ کی، ہیں وہی خارجی افکار ہیں، غلیظ ترین افکار ہیں، جس نے مسلمانوں کی ریاستوں کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ ریاستیں موجود ہیں، اندر پاور ختم کر دی ہے، اور پاور مسلمان کی ریاست کے اتحاد میں ہے، اور ریاست کا اتحاد جو ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا لا اسلام الا بالجماع، اسلام نہیں ہے بغیر جماعت کے۔ جماعت، اب لفظ جماعت آتا ہے تو فوراً ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے ید اللہ علی الجماع، میری جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تمہاری جماعت کون سی؟ مسلمانوں کی جماعت ہوتی ہے، جو آپ نے اپنی بنائی ہے وہ تو ایک قسم کا آپ نے دکان بنائی ہے۔ ایک مسلمانوں کی جماعت ہے، اور مسلمانوں کی جماعت کیا ہے؟ وہ حکمران کی قیادت میں ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی جماعت بمعنی اجتماع ہے، جماعت بمعنی اجتماع ہے۔ یہ شیخ اسامہ ذرا تھوڑا توجہ فرمائیں، میری بات ذرا سن لینے دیں، پھر آپ سمجھا لینا، کیونکہ اس میں مسلمانوں کی جماعت جو ہے، لفظ جماعت آیا حدیث میں، اور اس کی بہت اہمیت آئی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ جماعت کا مطلب ہے اجتماع، اجتماع کا سادہ لفظ ترجمہ اتحاد، مسلمانوں کا اتحاد، صرف خالی ایک مسلک والوں کا نہیں، امت مسلمہ کا اتحاد فرض عین ہے، اور اس کی شکل کیا ہوگی، کس طرح ہوگا، وہ موجود ہے، آپ اس کو مضبوط کرنے کا حکم ہے۔ مسلمانوں کا اتحاد جو ہے وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں کہتے ہیں جماعت المسلمین، یعنی مسلمانوں کا اجتماع، اور وہ ہے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو اور ان کے حکمران کو۔ اب حکمران کی خرابیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی، حکمرانوں کا فتنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، اس کے باوجود ہمیں جو ذمہ داری ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ معروف میں اطاعت کرنی، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو ہمیں آزاد کر دیا اللہ کے نبی نے کہ آپ پابند نہیں ہیں وہاں، اور بلکہ وہاں اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بغاوت کریں۔ اور دوسرا فتنہ یہ بتایا کہ جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے، دعوت دے رہے ہوں گے، جس نے بھی ان کی دعوت مان لی وہ جہنم میں اٹھا کر پھینکیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کون، ان کے علامات کیا ہے؟ فرمایا ہم من جلدتنا، ہماری قوم سے ہوں گے وہ، اور وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، ہماری زبان استعمال کریں گے، بولیں گے، ہماری بولی بولیں گے۔ ہماری بولی کیا ہے؟ ہر مسلک فرقے والے کی اپنی بولی ہے، آپ اس کی بولی سے پہچان جاتے ہیں، چاہے اس نے لباس ڈاکٹر ذاکر نائک والا پہنا ہو، پہچان جائیں گے یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی، یہ شیعہ، یہ اہل حدیث ہے، اور اہل حدیثوں میں کون سی جماعت کا یہ بھی پہچان جائیں گے، دیوبندیوں میں کون سی جماعت کا یہ بھی پہچان جائیں گے، صرف اس کی بولی سن کر، زبان سن کر پہچان جاتے کہ نہیں؟ اتنی صلاحیت ہے نا آپ میں، پھر کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کچھ؟ سب کی بولیاں پہچانتے ہیں آپ، صرف آپ چاہتے ہیں کہ بولی آپ کی مرضی کی ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہماری بولی بولیں گے، یعنی مسلمانوں کی۔ اور دوسرا
پھر ہر مسلک والے کے میں اس کی بولی کے لوگ آئیں گے. آپ اہل حدیث تو اہل حدیثوں کی بولیاں بولنے والے بھی ہوں گے. اہل حدیث کی بولی کیا ہے؟ تقلید حرام ہے، قرآن و حدیث ہے، اتباع ہے، رفع الیدین ہے، آمین ہے، سینے پر ہاتھ ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اہل حدیث ہے. سنتوں کی پابندی. تو اس طرح کی بولیوں والے بھی آئے ہیں جنہوں نے بچوں کو داعش پر لگا دیا، کسی کو القاعدہ پر لگا دیا، کسی کو ٹی ٹی پر بھی لگایا. اس طرح کی بولیوں والے بھی ہیں. اس بولی والے ابھی تک ہیں، ابھی تک القاعدہ کے منہج پر لگائے پھر رہے ہیں پورے پاکستان کو. اور القاعدہ لسٹوں میں خوارج ہے، سب کی لسٹوں میں، اور ان کے منہج پر، ان کے نظریات پر ابھی تک لگایا ہوا ہے پوری قوم کے بچوں کو. اور عزت بھی ملی ہوئی ہے ان کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کے فتنے کے بعد دوسرا فتنہ یہ بتایا ہے داعیوں کا، دعات علی ابواب جہنم، کہ داعی ہوں گے، دعوت دینے والے، اور بلائیں گے، جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں. کیا مطلب؟ کہ مطلب ان کی دعوت جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہے. ان کی دعوت جو ہے منہج اہل سنت سے ہٹی ہوئی ہے، کیونکہ جو دعوت بھی منہج اہل سنت سے ہٹی ہوگی وہ جہنم اس کا انجام ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نولیہ ما تولی ونصلی جہنم وساءت مصیرا. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ہدایت واضح ہونے کے باوجود، اور صحابہ کے مسلک کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنا لیتے ہیں، فرمایا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے. جدھر جا رہے ہیں جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین پر چل رہے ہیں، وہ نسلی جہنم، آخر کار وہ جہنم میں جاتے ہیں، اور بہت برا ٹھکانہ ہے ان کا. بدعت کے بارے میں بھی آپ فرماتے تھے کہ بدعت کیا ہوتی ہے؟ دین کے نام پر دینداری ہوتی ہے، وہ ظاہر میں دینداری ہوتی، اور آپ نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے. یعنی اس طرح کی جتنی بھی دینداریاں ہیں وہ گمراہیاں ہیں، اور ان کا انجام کیا ہے؟ جہنم ہے فرمایا. اور یہاں یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. یہ جب فتنوں کی بات پوچھی جا رہی ہے، حالات پوچھے جا رہے ہیں، امت مسلمہ کے حالات بتائے جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات پر بات کر رہے ہیں. پہلے بتایا حکمرانوں کا فتنہ، اور اس میں پھر بھی آخر کار دعوت یہ دی ہے کہ آپ نے انہی کو اپنا امیر سمجھنا ہے. یعنی یہ جو ایک لابی ہے ہمارے اندر، خاص طور پہ لابی سارے سیکولر، لبرل اور خارجی سوچ کے لوگ جتنے بھی ہیں، ایک بات پر متفق ہیں. عوام کو ڈراتے ہیں کہ یہ حکمران جو ہے نا، یہ حکمران تمہیں بیچ کر خود چلے جائیں گے. انہوں نے چاند پر پلاٹ لیے ہوئے، وہاں چلے جائیں گے یہ براستہ امریکہ، اور تمہیں چھوڑ جائیں گے یہاں، اور تمہیں کھائے گا ہندوستان، تمہیں بیچ جائیں گے. اور اللہ کے نبی نے کیا بتایا کہ تم انہی سے تلزم جماعت المسلمین و امامہم، ان سے دور نہیں جاؤ. یہ مسلمانوں کا اتحاد کی یہ علامت ہے، مسلمانوں کے شرعی اتحاد کی علامت ہے حکمران. چاہے وہ گمراہی ان کی ساری خود بتائی ہے. اب اس کے بعد ہم کسی سے نہیں سننا چاہیں گے کہ وہ حکمران اتنے گمراہ. اگر اس کے بعد بھی آپ سنیں گے تو پھر وہ کہاں گیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شرائط پڑھی تھی ہم نے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کے حکمران اس حد تک گمراہ ہو سکتے ہیں کہ انسانیت بھی نہیں ہوگی ان میں، پھر آپ کان دھرتے ہیں کبھی جماعت اسلامی کا لٹریچر، کبھی تنظیم اسلامی کا، کبھی کسی جہادی تنظیم کا، کبھی کسی لبرل کا، کبھی سیکولر کا، کبھی ڈیموکریسی کا. ہر بخار چڑھا ہوتا ہے. جب حدیث میں سن لیے، اس سے اوپر کیا سن سکتے ہیں آپ؟ اب سب کو ایک بات کہیں بھئی حل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ آپ بتائیں. اس کا تو دشمن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے کہ ہم نے کیا کرنا کیا ہے، اس کا تو وہ دشمن ہے. سیکولر، لبرل اور خارجی سب دشمن ہے، تحریکی، انقلابی سب دشمن ہے نبی کے منہج کے. یہ باتیں کیوں سنا رہے ہو ہمیں کہ حکمران یہ کھا گئے، وہ پی گئے، وہ لوٹ گئے؟ یہ سب کچھ بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ انو خیز مالک و دوری وزارک، مال بھی کھا جائیں گے، تمہیں بھی پیٹیں گے. پھر بھی فرمایا صحابہ جیسے نیک لوگوں کو فرمایا تمہارے امیر وہی ہیں. اب ہمیں تم کیا سنانا چاہتے ہو یہ کر کے بتا کے، دن رات ایک کر کے، بس کبھی جلسے ہو رہے ہیں، کبھی کانفرنس ہے. ٹاپک کیا؟ حکمرانوں نے یہ کھا لیا، حکمرانوں نے یہ کر دیا. اور بھائی یہ تو ختم ہو گئی بات. اب ہمیں آگے بتاؤ کرنا کیا ہے.
तुम्हारी बात माने या नबी की बात माने। आप दाढ़ियां देखकर या उनके ताइयां देखकर मुतासिर हो जाते हैं। नबी की बात क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्मा वाति, सुन और मान। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनका चेहरा दिखाया है, इन लोगों के, इनका खुद का जो हुक्मरानों के खिलाफ भड़काते हैं, स्टेट के खिलाफ भड़काते हैं, इनका चेहरा दिखाया फौरन अगले जुमले में, फरमाया जहन्नम के दरवाजों पर खड़े हैं, दावत दे रहे हैं तुम्हें, इनके करीब भी जाओगे जहन्नम में उठा के फेंक देंगे। हुक्मरानों वाले जुमले वो पता है हदीस में, जो इनके बारे में, खुद के बारे में। तो अल्लाह के नबी ने तो खबरदार इनसे ज्यादा किया हमें। ये डरा रहे, हुक्मरानों से डरा के हमें अपने करीब कर रहे हैं अवाम को, कि हुक्मरान लूट गए, खा जाएंगे, तुम्हें बेच जाएंगे और भाग जाएंगे, मुल्क ही बेच के चले जाएंगे। चलो मुल्क बेचेंगे, मुल्क के साथ हम भी बिक जाएंगे, जहां मुल्क होगा हम भी वहीं होंगे, हमारा कोई कीमा तो नहीं बना के खाएगा। जब अंग्रेज आया था, जब भी हम यहाँ थे अल्हम्दुलिल्लाह, जब फिरौन आ जाए फिर भी हम यहीं होंगे। फिरौन कुछ नहीं बिगाड़ सकता मुसलमानों का ईमान का। उसने कहा जादूगरों, जब ईमान ले उन्होंने क्या कहा था? इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, हम अपने रब के पास चले जाएंगे अगर तुम मार देगा हमें, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम, ईमान की दौलत हमें मिल गई है। डराते किस चीज से हो? डर इनको अपनी कुर्सियों का है, जिसका नाम इस्लाम रखा हुआ है। इनकी कुर्सियां चली जाएंगी, इनके जो सब्ज बाग है वो जल जाएंगे, और ईंधन है वो आवाम को बनाया हुआ है। तो अल्लाह के ये जो फितना बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जहन्नम के दरवाजों पर खड़े दावत दे रहे हैं, पढ़े हदीस में, इसकी शरह में पढ़े आइम्मा किराम ने किन के बारे में निशानदेही फरमाई। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो रियासत के अंदर, इस्लाम मुसलमानों की रियासत के अंदर कुर्सी के नाम पर फितने बर्पा किए, जिन्होंने तारीख में हुक्मरानों के खिलाफ निकले हैं। खवारिज का नाम लिखा हुआ, खवारिज, मुअतजिला, बातिनी फिरके, सब इसका मिस्दाक है। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह फिर हमें किस तरह बचेंगे हम इनसे? फरमाया तल, इस मौके पर फरमाया था तलजम जमाअतल मुस्लिमीन व इमामहुम, मुसलमानों की जमात को लाजिम पकड़ लो और उनके हुक्मरान को। हुक्मरान से तो ये डरा रहे हैं आपको जिनसे अल्लाह के नबी ने डरने का हुक्म दिया है। हुक्मरान से ये लोग ये इसलिए डराते हैं कि अल्लाह के नबी ने इनसे बचकर जो पनाहगाह बताई है वो हुक्मरान है और स्टेट है। जमाअतुल मुस्लिमीन जो है वो मुसलमानों का इज्तिमा, यानी मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद जो हुक्मरान की क़यादत में होता है। मतलब आप किसी भी गिरोहबंदी का शिकार मत हो, आप जो है आप सिर्फ पाकिस्तान अपनी स्टेट का एक शहरी बनकर जिंदगी बसर करें, अपने घर में वालिदैन के, उलमा के हुकूक अदा करें और रियासत में आप हाकिम वक्त के हुकूक अदा करें। तौहीद के बाद हाकिम वक्त का यह हक बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुनासहतु वलातिल अम्र, कि जो बंदा तौहीद इखलासुल अमल लिल्लाह के बाद वलीउल अम्र हुक्मरान के लिए के साथ मुनासहत का मनहज अपनाता है, उसका दिल कभी भी गद्दारी कबूल नहीं करेगा। तीसरा हुक्म यह रियासत का कि वलुज़ूम जमाअतिहिम, मुसलमानों की जमात को लाजिम पकड़ता है। मुसलमानों की जमात क्या है? जो रियासत की शक्ल में मुसलमान हुक्मरान की क़यादत में एक इत्तेहाद कायम हो जाता है। अगर यहाँ हम किसी जंगल में रहते हों अपने अपने कबीलों की शक्लों में, एक कबीला शियों का, एक कबीला बरेलवियों का, एक कबीला देवबंदियों का, एक कबीला अहले हदीसों का, क्या होगा? और रियासत की शक्ल में ना हो, स्टेट ना हो, वो जंगल में रहते हो, तो ये मुशरिकीन अरब वाला मंजर पेश करेंगे सारे। जिस पर दाव लगेगा शब खून मारेंगे और औरतों को बांदियां बनाएंगे, बच्चों को और मर्दों को गुलाम बनाएंगे, शब खून मारेंगे और अगले दिन फतह का ऐलान करेंगे। और फिर क्या होगा? आखिर में क्या होगा? आपस में एक दूसरे पर शब खून मारेंगे, आपस में फिर कुर्सी के लिए। तो मुसलमानों का इत्तेहाद जो है
جو اسٹیٹ کی شکل میں حکمران کی قیادت میں ہوتا ہے، چاہے 72 فرقے ہیں رہتے ہیں ملک میں، اتحاد ایک ہوگا. امت مسلمہ کے 72 فرقے ہیں، 73، سب کا اتحاد حکمران کی قیادت میں ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی اتحاد ہیں سب باطل ہیں. حکمران کی اطاعت کے بغیر جو حکمران اتحاد قائم کیے جاتے ہیں سب باطل ہیں، غیر شرعی ہیں. اگر اتحاد ہے کوئی شرعی میں جس کی برکت ہے پوری قوم کو اس کا فائدہ ہوگا، وہ ہے حکمران کی قیادت میں. حکمران کی قیادت کا مطلب یہ نہیں اس کی پارٹی میں شامل ہو جاؤ، اس کی پارٹی میں شامل ہونا حرام ہے. جو اس کی سیاسی پارٹی ہے اس کی پارٹی میں نہیں، اس کی پارٹی میں شامل ہونے کا مطلب ہے کہ اس کی گمراہی کو اپنا عقیدہ بنا لو، یہ تو حرام ہے. اس کی گمراہی کا تو ہم رد کریں گے، چاہے وہ خلیفہ وقت کی گمراہی ہے. اس کی قیادت میں اتحاد کا مطلب ہے کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں، وہ ہمارا امیر ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گا. ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کے سسٹم کو درم برم نہیں کریں گے، نہ اس کے معزول کرنے کا سوچیں گے، بلکہ اس کے انتظامی امور میں ہم اس کا بازو بنیں گے. ملک کو چلانے میں اس کا ہم بازو بنیں گے، چاہے وہ کسی چور کو پکڑ کے کسی نے بٹھا دیا ہو، وہ بھی اب ہمارا امیر ہے. 3 چیزیں ہیں: اللہ کا حق ہے، توحید خالص، اس کے بعد ہے حاکم وقت کے ساتھ مناصحانہ ناصحانہ رویہ اختیار کرنا. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے ساتھ وفاداری کریں ملک چلانے میں، اس کی انتظامی امور میں. تیسرا، ریاست کا ایک شہری بن کر زندگی بسر کریں، کسی گروہ بندی کا شکار مت ہوں. اور عقیدہ صحابہ اور تابعین والا اپنائیں، چاہے پورا ملک آپ کے خلاف ہو جائے، چاہے حکومت ساری خلاف ہو جائے، صحابہ والے عقیدے سے آپ بغاوت نہیں کر سکتے. اور صحابہ والے عقیدے، صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کہا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الجماعت کا مطلب یہاں ما وافق الحق، کہ حق کے اوپر چلنے کا نام جماعت ہے، حق کو قبول کرنے کا نام جماعت ہے. اور حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور جس نے اس حق کو قبول کر لیا، چاہے خلیفہ سمیت پورا ملک خلاف ہو گیا ہے اور وہ اکیلا ہے، اس پر قائم دائم ہے، اس عقیدے پر. فرمایا وہ انت الجماع وان کنت وحدک، وہ اکیلا ہی جماعت ہے، چاہے اکیلا ہی کیوں نہ ہو عقیدے میں. اور امت مسلمہ جو جماعت المسلمین، دوسرا کنسیپٹ جماعت کا، وہ ریاست کی شکل میں. اور اس میں بنیادی چیز کس طرح آپ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، اس کی بنیادی چیز ہے بیعت. آپ نے دیکھا ایک آدمی نے یہ آخری پوائنٹ ہے اس کا، بس ایک آدمی نے نظریہ رکھا ہوا ہے کہ میری جماعت تو ہے فلاں، اور اس کا امیر وہ میرا امیر ہے، میری جماعت فلاں نام کی جماعت ہے، وہ میرا امیر ہے، اس کا شیخ صاحب فلاں، حضرت صاحب یا فلاں لیڈر. تو یہ شریعت میں یہی بیعت ہوتی ہے کہ آپ کسی گروہ کو اپنی جماعت کا درجہ دے لیں، یعنی تنظیمی امور میں، سیاسی امور میں، اور یا کسی شخص کو اپنا امیر سمجھ لیں. آپ نے اس کی بیعت کر لی، یہ بیعت ہے اصل، آپ نے بیعت کر لی ہے. اور اللہ کے نبی کی جو تعلیمات ہے وہ یہ ہے کہ آپ حاکم وقت کو اپنا امیر سمجھیں. اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہوئے حاکم وقت کو اپنا امیر سمجھتے، چاہے کل آپ عمران خان کے ساتھ بڑے مخلص تھے، لیکن آج آپ کو ماننا پڑے گا. چاہے امریکہ نے بٹھا دیا ایک چور کو لا کر، ماننا پڑے گا، شریعت کا حکم ہے، آپ کو اسی کو امیر ماننا پڑے گا. اس فساد کا حصہ نہیں بننا جو حزب اختلاف کی شکل میں ہر وقت چلتا رہتا ہے. کوئی بھی حکمران آ جائے دوسرا حزب اختلاف میں آتا ہے. شریعت میں حزب اختلاف، شریعت کی ڈکشنری میں حزب اختلاف خارجیت کو کہتے ہیں، خوارج کے گروہ کو کہتے ہیں. ڈیموکریسی میں جو مرضی کہتے رہے، ہمارا دین ہی نہیں ہے. بیعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے ایک بالشت بھی جماعت کو چھوڑا اور مر گیا، اس نے اپنے گلے سے اسلام کا عہد اتار کے پھینک دیا ہے.
یعنی حاکم وقت کی بیعت، حاکم وقت کو اپنا امیر نہیں سمجھتا، اس میں بہانے کیا ہیں؟ جی ان کو شریعت کا نہیں پتہ، وہ تو نبی نے بتا دیا نا کہ شریعت کا نہیں پتہ، انسانیت بھی نہیں ہوگی، پھر یہ بہانے کیوں؟ نہیں، ہمارے شیخ صاحب نے کہا کہ یہ شریعت کا جب تک یہ اسلام نافذ نہیں کریں گے یہ ہمارے امیر نہیں۔ شیخ صاحب کون ہوتے ہیں؟ شیخ صاحب کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر آنا پڑے گا نا۔ یہ تو بڑے بڑے خوارج کا شبہ ہے، یہ اصول ہے، داعش کا یہی اصول ہے، القاعدہ کا یہی اصول ہے کہ یہ حکمران یہ جو ہے شرعی امیر نہیں بن سکتے کیونکہ یہ دین سے ناواقف ہیں، دین پر چلتے نہیں۔ تو آپ میں اور ان میں فرق کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتا دیا نا گمراہ کس حد تک ہو سکتے ہیں حکمران، گمراہ حکمران ہو سکتے ہیں، اور اس پر ہمارے اسلاف کا عمل موجود ہے، منہج اہل سنت۔ طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ حاکم وقت مقرر ہو گیا، آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی شہباز شریف آ گیا مثلا، بہت دل کو دکھ ہوا، آپ کو بہت دل دکھا، کیونکہ آپ اس سے پہلے سازشیں دیکھ رہے تھے، حالات دیکھ رہے تھے، لیکن اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ چاہے تھر پار کر کے صحرا میں اونٹ چرا رہے ہیں، ہاں آپ کو پتہ چلا اس وقت گورنمنٹ میں حاضر سروس حکمران فلاں بن چکا ہے، اسی وقت آپ دل سے کہیں گے یہ میرا امیر ہے، چاہے میں کل اس کو انسان بھی نہیں سمجھتا تھا، لیکن ریاست کے حقوق کا، مسلمانوں کی ریاست کے حقوق میں سے کہ آپ ان کے حاضر سروس حکمران کو اپنا امیر سمجھیں گے۔ ریاست کے حقوق آپ کی جان اور مال سے بڑھ کر ہیں، ریاست کے حقوق۔ آپ تو اپنے خالی جذبات پر ریاست کو قربان کر دیتے، یہاں تعلیم یہ دی گئی آپ کا مال، آپ کی جان، سب کچھ قربان ہو جائے ریاست کے اوپر، کیونکہ مسلمانوں کی ریاست کی بیس پر مسلمان اور اسلام غالب آتے ہیں۔ تم اس ریاست کی عزت نہیں کرتے ہو، اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ایک سیاسی ڈرامہ رچایا ہوا ہے اور گمراہی اپنائی ہوئی ہے۔ تو یہ فرض عین ہے کہ جب پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ، فلاں چور ڈاکو، میں آپ کی لینگویج بولتا ہوں، فلاں ڈاکو، فلاں چور حاکم وقت بن گیا ہے، بس وہ آپ نیت کر لیں کہ میرا امیر ہے، بس مسلط ہو گیا، جیسے بھی ہمارے اعمال ہیں، اچھا ہے برا، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح بھی کر سکتا ہے۔ اب ہمیں اس کے لیے دعا کرنی ہوگی۔ بدعتی کی علامت یہ کہ حکمران کے بارے میں گالم گلوچ کرتا ہے، بد دعائیں دیتا ہے، اور سنی کی علامت یہ کہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ احمد بن حنبل، فضیل بن عیاض تابعی فرماتے ہیں اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری یہ دعا عین قبولیت کا درجہ اختیار کر لے گی، میں اسی وقت اس دعا کو اپنے لیے چھوڑ کے حاکم وقت کے لیے کر دوں گا، کیونکہ اس کا بھلا ہوگا تو ساری قوم کا بھلا ہوگا، میرا بھلا تو میرا ذاتی ہے۔ اس حد تک، اسی لیے انہیں کہا جاتا ہے امام اہل سنت۔ اگر یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، اللہ کی قسم ہماری یہ ساری دینداریاں خوارج سے زیادہ ہماری نمازیں نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوارج کی نمازوں کے سامنے صحابہ کو کہا تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، اس قدر خشوع و خضوع سے نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ پڑھ کے روتے ہیں، داڑیاں آنسوؤں میں بھیگ جاتی ہیں۔ صحابہ نے جب ان سے لڑائی کی خوارج سے علی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، کہتے ہیں جب رات کو خیمے لگتے تھے آمنے سامنے، لڑائی بند ہو جاتی نا، کہتے ہیں ان کے خیموں سے تہجد پڑھتے ہوئے قرآن پڑھنے کی آواز صحابہ کے خیموں میں آتی تھی، روتے تھے، قرآن پڑھ، دن میں لڑتے تھے، جہاد کرتے تھے خلیفہ وقت کے خلاف۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم ان کے اس اتنے تقوی کے باوجود بھی ہم ان سے دھوکہ نہیں کھایا، ہم نے ان کو قتال کیا، آپریشن کیا، سرکاری آپریشن جو ہے خوارج کے خلاف، یہ شریعت میں افضل عمل ہے۔ خوارج کے ہاتھوں جو شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، کوئی شہری، کوئی فوجی، اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین شہید ہے اس وقت کا۔ اور خوارج چاہے فاسق فاجر حکمران کے ہاتھوں قتل ہوا ہے، خارجی چاہے ایک آدمی قرآن، ایک آدمی شہادت، پھر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا آسمان کے نیچے اس سے بدتر غلیظ کوئی لاش نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے مسلمانوں کا امن، مسلمانوں کی ریاست کا وقار، مسلمانوں کے حکمرانوں کے حقوق سب پامال کر دیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا ان لوگوں کے بارے میں جو بڑے فکر مند رہتے ہیں، اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، فرمایا دنیا دار ہیں یہ۔ کیسے؟ پوچھنے والے نے کہا یہ تو ہر وقت اسلام اسلام، سب گھر بار بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنی زندگی تباہ کی ہوئی ہے اسلام کی خاطر۔
کہتے ہیں انہوں نے کہا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، فرمانے لگے مجھے یہ بتاؤ حکمرانوں نے کب ان کو صدقہ خیرات حج زکوٰۃ اور نماز روزے سے عبادت سے روکا ہے؟ ان حکمران ان کی کرسی میں رکاوٹ ہے، تو اسی لیے تکلیف ہے ان کو، کرسی چاہیے ان کو۔ تم سمجھتے کہ اسلام اور جنت کے لیے جا رہے ہیں، جنت ان کے اوپر جو فرائض ہیں وہ تو ان کے اختیارات میں ہیں، حکمران کے اختیار میں تو نہیں ہے۔ بھائی جو اسلام، کتنے ہمارے بھائی کہتے ہیں اسلام کیسے نافذ ہوگا پاکستان میں؟ بھائی آپ کے ہاتھ میں اسلام نافذ، آپ پاکستان کی ریاست کو حق دے دو، اسلامی حق دے دو، آپ نے دینا ہے۔ پاکستان کے حکمران کو اپنا امیر سمجھ لو، بیعت کر لو، آج اپنی جماعتیں چھوڑ دو، یہاں اسلامی نظام کا منظر پیش ہونے لگے گا۔ حکمرانوں کو بھی پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا، جب آپ چینج ہوں گے تو وہ چینج ہوگا اور سیاسی فتنہ جام ہو جائے گا۔ آپ کی وجہ سے آگ بھڑکتی ہے فتنوں کی۔ آپ جس فتنے میں دیکھو آپ ہی نظر آتے ہیں، ریلی میں آپ نظر آتے ہیں، پی ڈی ایم میں آپ نظر آتے ہیں، ان حزب اختلاف میں آپ ہوتے ہیں، ہر جگہ آپ ہوتے ہیں۔ آپ اگر فتنوں سے دور رہیں تو فتنہ دب جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں ہم۔ یہی وہ افکار ہیں، یہی وہ منہجی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے ملک میں تخریب کار پیدا ہو جاتے ہیں، ملک میں انتشار پیدا ہوتا ہے اور ملک کمزور ہوتا ہے اور مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہوتا ہے۔ اتحاد، یہ نقطہ یاد رکھے، مسلمانوں کا اتحاد بغیر اسٹیٹ اور حکمران کے باطل ہے۔ اتحاد وہی ہے جو حکمران کی قیادت میں، گورنمنٹ کی شکل میں ہوتا ہے، ریاست کی شکل میں۔ جب آپ یہ پارٹیشن یعنی یہ گروہ بندیوں، مذہبی ہو یا سیاسی ہو، ان کو چھوڑ دیں گے، آپ نے اپنے ملک کو مضبوط کر دیا۔ ملک کو جس نے مضبوط کیا اس نے اپنے عقیدے کو اور اپنے دین کو مضبوط کر دیا، اور اس عمل سے میں اتنی برکت ہے کہ پوری امت کو فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔